Salam मेरे अजीज़ listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the episode 5 of the novel La by Fatma Noor. So let's start it. फैमिली ग्रुप खोलने की देर थी कि यकदम मैसेजेस की बौछार आ गई। मौजूए गुफ्तगू एक ही था, ख़ानदान के मोस्ट पॉपुलर कपल का दौरा लंदन। हर एक इसी बात को डिस्कस कर रहा था। पता नहीं कितने मैसेजेस थे जो मौजूद थे। वो सबको नज़रअंदाज करती वो एक मैसेज ढूंढने लगी जिस पर किसी ने उसे मेंशन किया था और व्हाट्सएप खोलते ही उसे नोटिफिकेशन मिल गया था। चच्ची, उनकी 16 साल बेटी, पड़ोस वाले रज़ा अंकल का बेटा, हर दूसरा बंदा ग्रुप में ऐड था। उसे सख्त चिढ़ थी यूं घंटों किसी एक मसले को लेकर सारों का बहस में पड़ जाना। मुअत्तर से कहाँ मुलाकात हुई अभी तक? मैसेज मिल गया। मेंशन करने वाली नाज़नीन थी। ऊपर किसी ने पूछा था कि मुअत्तर से मुलाकात हुई या नहीं, और बस नीचे जैसे एक ही बहस छिड़ गई। मुअत्तर सबा तैमूर का सामना नहीं करना चाहती। लाउंज में बैठे सोफे पर आलती पालती मारे बैठी मुअत्तर सबा कुछ अजियत से वो मैसेजेस पढ़ती गई। नीचे हर एक ने अपनी राय दे रखी थी। वो अब तक तैमूर को नहीं बुला सकी। वो अब भी उसे पसंद करती है। वो अब भी उसे याद करती है। वो अब भी उसकी मुंतज़िर है। वो अब भी। उसने सर पीछे टिका लिया। कितना आसान था उनके लिए यूं कहना, कितना आसान था उनके लिए ये सोचना। सबका ख्याल था वो मैसेजेस नहीं पढ़ती होगी। वो नहीं पढ़ती थी। आज जाने क्यों पढ़ लिए थे। ग्रुप में तैमूर भी था। वो जानती थी वो भी मैसेजेस नहीं पढ़ता था। शायद उसने भी आज पढ़े हों। तुम मिलने नहीं गई अपने कज़न से? बानो आपा स्वेटर पहने सामने वाले सोफे पर आ बैठी तो उसने थके थके अंदाज में सर उठाया। मैं मसरूफ़ थी। कल संडे है। कल ज़्यादा मसरूफ़ हूँ। वो खामोश हो गई। फिर सर झटका। परसों लंदन आई पर फायरवर्क्स है। मैंने टिकट ली हैं हम दोनों की। तुम चल रही हो? आपा मैं ख़बरदार जो कोई बहाना किया। वो गहरा सांस लेके रह गई। मुझे इतने हजूम से वहशत होती है क्योंकि तुमने खुद को तन्हा कर लिया है। ठीक है, मेरे साथ तुम्हें मज़ा नहीं आएगा तो अपनी किसी दोस्त को बुला लो। दोस्त कहाँ थे उसके? इस अजनबी मुल्क में वो सिर्फ एरिक और सिनान को जानती थी। एरिक नाराज़ था और सिनान? उसने व्हाट्सएप पर सिनान के साथ चैट खोली। 2 दिन से वो गायब था। उसके मैसेज को भी नज़रअंदाज कर रहा था। एरिक और सिनान यूँ लगता था जैसे उसकी ज़िंदगी से यकदम ही कहीं चले गए हों। बानो आपा उठकर नमाज़ पढ़ने जा रही थीं। उसने कुछ सोचते सिनान को कॉल मिलाई। मोबाइल पर बीप बजने लगी। वो सुनती रही। चंद लम्हे सिरके और कॉल ड्रॉप हो गई। सिनान फ़ोन नहीं उठा रहा था। वो कुछ हैरान हुई। दोबारा कॉल मिलाने का सोचा लेकिन फिर सोच झटक दी। मेज़ पर रखी ट्रे उठाते वो उठने ही लगी थी जब मोबाइल पर सिनान की कॉल आने लगी। अस्सलाम वालेकुम, आपकी कॉल आई थी। वो मसरूफ़ से अंदाज में कह रहा था जैसे जल्दी में हो। वालेकुम सलाम, आप बिज़ी थे तो इट्स ओके। हूँ, लेकिन 2 मिनट आपको सुन सकता हूँ। वो चंद लम्हे को खामोश हो गई। मैं और बानो आपा कल लंदन आई पे जा रहे हैं। आप चलेंगे? दूसरी तरफ वो कुछ देर खामोश रहा। मैं मसरूफ़ हूँ। शाम को भी? जी। वो मुख्तसर बोल रहा था। मुअत्तर को सुबकी सी हुई। शायद वो वाकई मसरूफ़ था। ओके, मैं कॉल रखती हूँ। खटाक से कॉल काटते उसने फ़िज़ा में बोझल सांस खारिज की। लंदन का शहर यकदम अजनबी लगने लगा था। दूसरी तरफ मुअत्तर की कॉल बंद होने पर बैल्कनी में ठहरे सिनान सादी ने गहरा सांस लेते सिर झटका। वो 2 दिन से उसे नज़रअंदाज कर रहा था। वो 2 दिन से खुद की हालत को नज़रअंदाज कर रहा था। वो 2 दिन से सुर्ख डायरी को नज़रअंदाज कर रहा था। वो डायरी जो सिनान सादी के एतराफ़ की मुंतज़िर थी। वो एतराफ़ जो उसे अब कभी नहीं करना था। वो किसी और से मोहब्बत करती थी। उसके दिल में कोई और था तो अब उसके पीछे जाने का क्या फ़ायदा। अच्छा था कि वो पसंदीदगी थी। बेहतर था कि वो पसंदीदगी ही रहती। बेहतरीन था कि वो पसंदीदगी को ही भूल जाता। और क्या भूल जाना इतना आसान था? एक बार फिर गहरा सांस लेते उसने दोनों हाथ रेलिंग पर रखे। ठंडक अंदर तक उतर रही थी। वो उस ठंडक से बेनियाज था। आग अंदर तक जल रही थी। वो इस जलन से बेनियाज नहीं रह सकता। उस लम्हे उसने तय किया उसे अब पाकिस्तान वापस चले जाना चाहिए। वो यहाँ रहता तो एलिंगटन की गलियों में वो नज़र आ जाती।
وہ نظر آتی تو پسندیدگی سے محبت بن جاتی، پسندیدگی تھی تو یہ کیفیت تھی، محبت بن جاتی تو دل کا کیا حال ہوتا؟ کیا مگر ابھی محبت بننا باقی تھا؟ وہ دریائے ٹیمز پر واٹر لو برج پہ ٹہری تھی، اکتائے انداز میں ارد گرد دیکھتی ہوئی۔ لوگ تھے کہ سمندر امٹ آیا تھا، گویا پوری دنیا دریائے ٹیمز پہ آتش بازی دیکھنے آ گئی تھی۔ پتہ نہیں یہ لوگ اتنی سردی میں باہر کیسے نکل آتے تھے۔ ایک وہ تھی، سویٹر پہ کوٹ پہن رکھا تھا، دستانے بھی تھے، سر پہ سفید اونی ٹوپی، اور پھر بھی وہ کانپ رہی تھی۔ اگر تم یہ فائر ورکس نہ دیکھتی تو ساری زندگی پچھتاتی۔ بانو آپا کی آواز پاس سے ابھری تو اس نے رخ ان کی طرف موڑا۔ اللہ کرے یہ فائر ورکس دیکھنے کے بعد میں ساری زندگی نہ پچھتاؤں۔ وہ صرف سوچ کے رہ گئی۔ کہا تو بس اتنا، شکریہ بانو آپا، آپ نے مجھے ساری زندگی کے پچھتاوے سے بچا لیا۔ تم پاکستان جاؤ تو سب کو بتانا کہ تم دنیا بھر میں براہ راست ٹی وی پر دکھایا جانے والا فائر ورکس براہ راست آنکھوں سے دیکھ کے آ رہی ہو۔ آپ کو تو انگریز ناپسند نہیں تھے؟ انگریز جس ملک میں رہتے ہیں وہ تو اللہ نے بنایا ہے نا؟ اس نے رخ موڑ کر ٹائم دیکھا۔ 20 منٹ رہتے تھے، پھر دنیا براہ راست لندن آئی پر آتش بازی کا مظاہرہ دیکھتی۔ عجیب مخلوق تھے انگریز، جب دیکھو بچت کا راگ الاپتے تھے، اور اتنی فضول خرچی۔ اسے فضول خرچی نہ لگتی اگر بانو آپا کے علاوہ کسی کے ساتھ آتی۔ نظریں یوں ہی ارد گرد گئیں۔ جانے ایرک آیا تھا یا نہیں، جانے وہ اسی برج پر تھا یا نہیں۔ تم ویڈیو کیوں نہیں بنا رہی؟ 15 منٹ رہتے ہیں ابھی آپا، بہانہ مت بناؤ، موبائل نکالو اور ابھی سے ریکارڈ کرو۔ اس نے سر ہلاتے موبائل نکال کر کیمرہ فوکس کیا۔ کل سے آن اور مبشرہ کے میسج آ رہے تھے کہ وہ فائر ورکس کی ویڈیو بنا کر انہیں ضرور بھیجے۔ پتہ نہیں پوری دنیا کیوں اس منظر کی دیوانی تھی۔ ایک وہ تھی جسے اکتاہٹ ہوتی تھی۔ تیمور ٹھیک ہی کہتا تھا، اس کے اندر کوئی بزرگ روح تھی۔ تیمور حیدر، جانے کیوں وہ ہر وقت یاد آ جاتا تھا، جانے کیوں وہ اس وقت یاد آیا تھا، جانے کیوں وہ اس لمحے نظر آیا تھا۔ اس کا موبائل تھامے ہاتھ نیچے آ گرا۔ وہ سامنے سے آ رہا تھا، ایک ہاتھ میں نازنین کا ہاتھ تھامے، دوسرا ہاتھ جیب میں تھا۔ سیاہ لمبا کوٹ پہنے تیمور حیدر بالآخر 2 ماہ بعد اس کے سامنے تھا، مگر وہ اکیلا نہیں تھا۔ کیسی ہو معطر؟ نازنین آگے بڑھتی اسے گلے لگا رہی تھی۔ اس کی نظریں پیچھے تھیں، پیچھے والے کی نظریں اس پر تھیں۔ 2 ماہ بعد تم لندن آ کر کچھ مغرور ہو گئی ہو، ملنے تک نہیں آئیں۔ وہ نہیں جانا چاہتی تھی، وہ جانتی تھی جس لمحے اس نے تیمور کو دیکھا دل کا وہی حال ہوتا جو اس لمحے ہوا تھا۔ آنکھیں بند کرتے وہ گہرا سانس لیتی، نازنین سے الگ ہوئی۔ میں نے بتایا تھا میں مصروف ہوتی ہوں، اپنوں کے لیے وقت نکال لینا چاہیے، اتنی بھی کیا مصروفیت۔ اپنوں کے لیے؟ وہ اپنا رہا ہی کہاں تھا؟ کیا تم میرا تعارف نہیں کرواؤ گی؟ اس نے گلے میں اٹکتے آنسو دیکھتے بانو آپا کو دیکھا، پھر مسکرانے کی کوشش کی۔ یہ بانو آپا ہیں، میں ان کے گھر پیئنگ گیسٹ کے طور پہ رہ رہی ہوں، اور بانو آپا یہ نازنین ہے، میری کزن سمجھ لیں، اور میں تیمور حیدر ہوں۔ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں حقیقتاً معطر کا کزن ہوں۔ سامنے ٹھہرا شخص مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ مسکراہٹ کھوکھلی تھی۔ یہ نازنین کے شوہر ہیں، اس نے سپاٹ تاثرات کے ساتھ بتایا، جیسے ایک یہی حوالہ تھا جو باقی رہ گیا تھا۔ اچھا، یہی ہیں وہ جو لاہور سے آئے ہیں؟ اچھا، یہی ہیں وہ جو لاہور سے آئے ہیں؟ جی۔ کسی دن گھر آؤ تم دونوں۔ اس کی نظر بے ساختہ تیمور پر گئی، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نہیں، ایکچولی ہم، نازنین منع کرنے لگی تھی جب تیمور نے اس کی بات کاٹ دی۔ خوش قسمتی سے ہم معطر کی طرح مصروف نہیں ہیں تو ضرور آئیں گے۔ اس نے ضبط سے آنکھیں بند کیں۔ بانو آپا اس انسان سے جڑی کوئی کہانی نہیں جانتی تھیں، برا تھا جو نہیں جانتی تھیں۔ تیمور کہہ رہے ہیں تو ضرور، نازنین نے جبراً مسکراتے تائید کی۔ بانو آپا سر ہلاتے اپنا موبائل نکال رہی تھیں۔ فائر ورکس شروع ہونے لگا تھا تو وہ دونوں مڑ گئے۔ بانو آپا بھی موبائل تھامے آگے بڑھ گئیں۔ اسے نہ فائر ورکس میں دلچسپی تھی نہ کسی اور شے میں۔ پیچھے ہٹتے اس نے برج سے ٹیک لگا لی۔ اذیت گر گئی۔ اسے لگا تھا اس نے تیمور حیدر سے خود کو آزاد کر لیا ہے۔ اسے غلط لگتا تھا۔ اسے لگتا تھا وہ اب محبت نہیں رہا تھا، یہ بھی وہم تھا۔
وہ سوچتی تھی اگر وہ کبھی سامنے آیا تو نگاہیں پھیر لے گی، اجنبی بن جائے گی۔ وہ شخص اجنبی بننے ہی نہیں دیتا تھا۔ لندن آنے کے بعد اور زیادہ خوبصورت ہو گئی ہو۔ سرگوشی قریب سے ہی ابھری تھی، بالکل قریب سے۔ اس نے جھٹکے سے رخ موڑا۔ وہ اس کے ساتھ ٹھہرا تھا، اس کے انداز میں پیچھے سے ٹیک لگائے، جیبوں میں ہاتھ ڈالے، اسے دیکھتا ہوا۔ حد میں رہو تیمور، اس نے کچھ سختی سے کہنا چاہا، اور ظالم بھی۔ آواز اب بھی سرگوشی میں تھی، جاؤ یہاں سے۔ اجنبی بھی۔ وہ اب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا، وہ اب بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ارد گرد کا ہر منظر غائب ہو گیا، صرف وہ دونوں باقی رہ گئے۔ وہ جو کچھ نرمی سے اسے دیکھ رہا تھا، وہ جو سختی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اور تم اب بھی ویسے ہو۔ سختی کا خول چٹکنے لگا۔ وہ وہی معطر صبا بن گئی جس نے تیمور حیدر سے محبت کی تھی۔ کیسا؟ بے حس، ہمیشہ سے، خود پسند، ہمیشہ کے لیے۔ سر کو خم دیا، بے وفا۔ تیمور کے لبوں کے کونے پہ مسکراہٹ ابھری۔ ایک دم سے زور کی آواز آئی اور آسمان روشن ہو گیا۔ نیا سال شروع ہو چکا تھا۔ گھنٹیاں بج گئی تھیں۔ ان کے بالکل سامنے کسی نے ڈھیروں رنگ چھوڑ دیے تھے۔ رنگ برنگی روشنیاں آسمان میں بکھری تھیں۔ ارد گرد کا ہجوم چیخیں مار رہا تھا۔ وہ دونوں اس منظر سے بے نیاز تھے۔ جسے قدر کرنا نہیں آتی، جو صرف خود کو عزیز رکھتا ہے، یہ نہیں کہو گی، وہ بھی ہے۔ کبھی تم یہ تعریف کے طور پر کہا کرتی تھی، آج تعریف نہیں تھی، جانتا ہوں۔ تیمور نے رخ سامنے کی طرف کیا۔ ڈھیروں آگ کی طرح لگتے سرخ رنگ اس نے سامنے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ان رنگوں کو تیمور کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ چند لمحے وہ خاموشی سے سامنے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، میں تمہیں یاد کرتا ہوں معطر۔ کسی نے دل کو زور سے بھینچا تھا۔ وہ سامنے دیکھتا کہہ رہا تھا، آنکھوں میں اب صرف آتش بازی کا سرخ رنگ نہیں تھا۔ میں وہ سرخ پھول یاد کرتا ہوں جو میں تمہیں بھیجا کرتا تھا، وہ خط جو تم مجھے بھیجا کرتی تھیں، وہ محبت کے رنگ جو ہم دونوں ایک دوسرے کو بھیجا کرتے تھے۔ رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ ضبط سے پر آنکھیں اسی پر رکھے ہوئے تھی۔ کیا تم مجھے یاد کرتی ہو؟ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا تیمور۔ یہاں آنا میرا انتخاب تھا۔ دنیا میں سینکڑوں ملک میں سے میں نے برطانیہ چنا، برطانیہ کے سینکڑوں شہروں میں سے لندن چنا۔ وہ اس کے پاس سے ہٹتا سامنے آ گیا۔ آتش بازی کا ہر رنگ معطر صبا کی آنکھوں کا حصہ بن گیا۔ کیوں؟ کیونکہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کسی نے رنگوں کے ساتھ مرچیں بھر دیں۔ پیچھے اب بھی رنگ جل رہے تھے، گویا آج برطانیہ ہر کسی کو اپنا آسمان دکھانا چاہتا تھا، اور میں تمہیں نہیں دیکھنا چاہتی۔ تیمور حیدر کی آنکھوں میں لمحہ بھر کو کرب اترا، پھر اس نے سر کو خم دیا۔ جانتا ہوں۔ پھر کیوں آئے ہو؟ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے نہ بھلا سکو۔ میں چاہتا ہوں تم مجھے ساری زندگی یاد رکھو۔ اس نے خواہش کی کہ وہ شخص اس کے سامنے سے ہٹ جائے۔ اس نے خواہش کی وہ اس شخص کے سامنے سے غائب ہو جائے۔ یہ محبت نہیں ہے۔ شاید یہ پاگل پن ہے، انا ہے، جانے کیا ہے، مگر وہ ہلکا سا اس کی طرف جھکا۔ میں چاہتا ہوں تم مجھے کبھی نہ بھولو۔ مجھے یہ خیال مار دیتا ہے کہ تم مجھے بھول جاؤ گی۔ میں ہمیشہ تمہارے خیالوں میں رہنا چاہتا ہوں معطر۔ اس کے حلق میں آنسو اٹکے۔ تم خود غرض ہو تیمور، تم نے ہر شے برباد کر دی۔ مجھے افسوس ہے، تم سے زیادہ ہے۔ میں نے طے کیا تھا کہ شادی کے بعد ہم دونوں یہاں آئیں گے، اسی جگہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹھہر کر یہی منظر دیکھیں گے۔ میں نے یہ منظر سوچا تھا معطر، اس طرح نہیں سوچا تھا، لیکن سوچا تھا۔ ہم دونوں کے ساتھ کتنا غلط ہوا نا۔ اس کا گلا درد کرنے لگا۔ آتش بازی روک دی گئی تھی۔ تیمور اب بھی اس کے سامنے ٹھہرا تھا۔ تم نے یہاں آ کے غلط کیا ہے، یہ بھی جانتا ہوں۔ اگلے چند دن تم میرے لیے روتی رہو گی، یہ بھی جانتا ہوں۔ اگلے چند دن میں تمہاری یاد میں نازنین کو فراموش کر دوں گا، یہ بھی جانتا ہوں۔ وہ قد میں اس سے لمبا تھا۔ دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے سامنے ٹھہرا تھا۔ رک کر لب کاٹا، پھر سر جھٹکتے اسے دیکھا۔ مجھ سے ملنے آ سکتی ہو کل؟ جو حلق میں اٹکا تھا وہ آنکھوں سے بہہ نکلا۔ میں نہیں آؤں گی، پلیز مجھ سے دور رہو تیمور۔ ممکن نہیں۔ وہ ایرک نہیں تھا کہ وہ ایک بار کہتی تو وہ سامنے آنا چھوڑ دیتا۔ میرے لیے مشکل کھڑی مت کرو۔ اگر میرا یہاں آنا تمہارے لیے مشکل کھڑی کرتا ہے تو اس بات پر راضی ہوں۔
وہ سنان بھی نہیں تھا جو اس کے لیے حل ڈھونڈا کرتا تھا۔ چلے جاؤ یہاں سے پلیز، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ لندن میں ہم دونوں کی ایک آخری ملاقات، تم ضد کا ہو یا جو بھی، تم آؤ گی، میں جانتا ہوں تم آؤ گی۔ وہ تیمور حیدر تھا، اسے گمان تھا کہ وہ دنیا تسخیر کر سکتا ہے، اسے یقین تھا معطر صبا اسی دنیا میں آتی ہے۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ پیچھے کو ہوا، پھر مڑ گیا۔ اس کی بیوی یہیں کہیں تھی، اسے اپنی بیوی کے پاس جانا تھا، اس کے ساتھ وہاں چند تصویریں لینی تھی، پھر سب کو دکھانا تھا وہ کتنا خوش تھا۔ وہ دوہرے معیار کے ساتھ جی رہا تھا اور وہ خوش تھا۔ وہ صرف ایک معیار کے ساتھ زندہ تھی اور وہ کتنی ناخوش تھی۔ اس کا ہاتھ ریلنگ پر گیا، ایک ہاتھ سینے پر اندر گھٹن ہو رہی تھی، پھر وہ ڈگمگاتے قدموں سے ریلنگ کے ساتھ چلنے لگی۔ نیچے دریا تھا، نیچے کی طرف جاتے وہ وہاں سے دور ہٹتی گئی، پھر ایک جگہ رکی، ہاتھ ریلنگ پہ رکھ دیا، ضبط ختم ہو گیا۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھے گھٹ گھٹ کر روئے گئی۔ کیوں؟ یہ ہونا ضروری تھا؟ وہ کیوں نہیں ملا تھا؟ نہ ملنا مقدر تھا تو وہ یہاں کیوں آیا تھا؟ اسے نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ بھولنے لگی تھی کہ کوئی تیمور حیدر بھی تھا، وہ بھولنے لگی تھی کہ کوئی معطر صبا بھی تھی جو تیمور حیدر سے محبت کرتی تھی۔ اسے سب بھولنے لگا تھا۔ پھر وہ واپس کیوں آیا تھا؟ اس کا سینہ درد کرنے لگا، یوں جیسے اب دھڑکن رک جائے گی۔ اس کا دل کیا وہ کسی کو سامنے بٹھا کر بتائے وہ کس قدر اذیت میں تھی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا، نہ ایرک نہ سنان۔ وہ دونوں سے تنہا چھوڑ گئے تھے، یا شاید اس نے خود ہی سب کو تنہا چھوڑ دیا تھا۔ معطر، دور سے کسی نے بلایا۔ وہ وہیں کھڑی رہی، ارد گرد سے سب گزرتے گئے، کچھ اچنبھے سے اسے دیکھتے ہوئے، کچھ ترس سے۔ معطر، وہ بانو آپا تھیں۔ اس نے جھٹکے سے آنسو صاف کیے، گہرا سانس لیا، خود کو پرسکون کرنا چاہا۔ معطر، وہ ہانپتی کانپتی اس کے پاس آئیں۔ کہاں چلی گئی تھیں؟ اوہ اللہ، میں ڈر گئی تھی۔ یہیں تھی آپا، وہاں وحشت ہو رہی تھی۔ آواز کو کیا ہوا ہے؟ سردی ہے تو؟ وہ مزید نہ کہہ سکی۔ وہ جس حصے میں تھی وہاں اندھیرا تھا تو وہ اس کی سوجی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی تھیں۔ ہاں سردی تو ہے، چلو چلتے ہیں۔ اس کا ہاتھ تھاما، اسے اسی سہارے کی ضرورت تھی، ورنہ شاید گر جاتی۔ بانو آپا ساتھ چلتی کچھ کہہ رہی تھیں، وہ ساتھ چلتی غور سے سننے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے پیچھے آتی آواز سے پیچھا چھڑانا تھا، وہ آواز جو کانوں میں گونج رہی تھی، ذہن میں گونج رہی تھی، دل میں بھی۔ میں تمہیں یاد کرتا ہوں معطر۔ اگر وہ سوچتا تھا کہ وہ پوری دنیا تسخیر کر سکتا ہے اور معطر صبا اسی دنیا کا حصہ ہے تو وہ غلط سوچتا تھا۔ جس دنیا میں تیمور حیدر اب رہ رہا تھا وہ دنیا معطر صبا کب کی چھوڑ چکی تھی۔ اس نے اگلے دن اپنے دوسرے نمبر سے ایک ایڈریس بھیجا، ساتھ فقط ایک پیغام، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ اس نے دیکھ کر نظر انداز کر دیا۔ تیمور حیدر کا سامنا اس کے دل کو منظور نہیں تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے خود کو کئی بار بتایا کہ وہ کمزور نہیں پڑے گی، وہ اسے النگٹن کی سڑکوں پر نظر نہیں آئے گا، آیا تو وہ اس کے سامنے نہیں رکے گی، نہ اس کی بات سنے گی، سن لی تو یقین نہیں کرے گی۔ وہ میٹھے بول بولے گا تو وہ نظر انداز کر دے گی، وہ کہے گا کہ وہ اسے یاد کرتا ہے تو وہ انسنا کر دے گی۔ اگر وہ پاکستان سے اکیلے ایک اجنبی ملک میں آ سکتی تھی تو وہ اجنبی ملک میں آنے والے شخص کو بھی نظر انداز کر سکتی تھی۔ وہ ایسا ہی کرے گی اب۔ ٹھیک ہے، طے ہوا، پر جو طے کیا جائے وہ کہاں ہوتا ہے؟ وہ اگلے دن کوزی مگ سے تیزی سے اسٹیشن کی طرف جا رہی تھی جب راستے میں کسی چیز سے لڑکھڑا کے گرنے لگی، پھر بمشکل خود کو سنبھالا۔ ایک تو ان انگریزوں نے ہر دوسری جگہ ڈسٹ بن لگا رکھے تھے اور وہ پاکستانی ہر دوسری جگہ گر جاتی تھی۔ پاؤں کو پکڑے وہ ساتھ رکھے بینچ پر بیٹھی، جوتا ٹوٹ گیا تھا، اسے اکتاہٹ ہوئی۔ اب وہ ٹوٹے جوتے کے ساتھ النگٹن کی سڑکوں پہ چلے گی۔ سر اٹھا کے اوپر دیکھا، آج موسم نسبتاً بہتر تھا، سورج بالکل سامنے چمک رہا تھا۔ اس نے جوتا اٹھا کر دیکھنا چاہا کہ شاید بن جائے۔ ایک سٹرپ ٹوٹ گئی تھی، اب نیا جوتا لینا پڑے گا، لیکن یہاں کوئی جوتوں کی مارکیٹ نہیں تھی، وہ کچھ فاصلے پر تھی اور اسے وہاں تک پیدل جانا پڑتا۔ اور پہنو، سردیوں میں بھی یہ سینڈل اور چپلیں۔ خود کو کوسا، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ بالکل سامنے سے کسی کی آواز آئی۔ اس نے دھیرے سے سر اٹھا کے اوپر دیکھا۔ سرد موسم کے سورج کو سورج کے سامنے آنے والے نے چھپا لیا تھا، وہ جو گرمیوں کا سورج بن گیا تھا، تپش زدہ، حبس زدہ۔ معطر نے سر جھکا کر ایک بار پھر جوتے کو دیکھا، پھر پاؤں کو۔ اسی پاؤں پر کچھ دن پہلے ایرک کی وجہ سے چوٹ لگی تھی۔
تم مجھے اگنور کر رہی ہو؟ ہاں۔ تیمور کے چہرے پر سرخی دوڑی۔ میں لندن آ کے بدل گئی ہوں تیمور، میں لندن آ کے مغرور ہو گئی ہوں، میں لندن آ کے تمہیں بھول گئی ہوں۔ وہ ٹوٹا جوتا لیتی اٹھ کھڑی ہوئی، چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ تیمور چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ اور میرا کیا معطر، میرے دل کا کیا؟ اپنے دل سے متعلق کوئی الزام مجھ پہ مت ڈالو، تم شادی کر چکے ہو، آگے بھی بڑھ چکے ہو۔ میرا دل اب تک وہیں ہے، لیکن آگے میں بھی بڑھ چکی ہوں۔ وہ ٹوٹا جوتا اٹھاتی دوبارہ سے جانے لگی جب پشت پر اس کی آواز ابھری، وہ میری پسند نہیں تھی۔ وہ رک گئی، جوتے پر گرفت مضبوط ہو گئی۔ تیمور چلتا ہوا اس کے سامنے آ رہا تھا، آنکھیں سرخ تھیں۔ نازنین میری پسند نہیں تھی، میری پسند تم ہو معطر۔ ہو؟ وہ ہو کہہ رہا تھا۔ ان سب باتوں کا وقت گزر چکا۔ گزرے وقت میں میرا دل ٹھہر گیا ہے۔ میں نے کہا تھا میں آگے بڑھ جاؤں گا، میں آگے بڑھ گیا، میرا دل وہیں کہیں رہ گیا، کسی سرخ گلاب میں، کسی چھت کی منڈیر پر۔ میں تمہیں نہیں بھلا پا رہا معطر۔ وہ چاہتا کیا تھا؟ اب ان سب باتوں کا کیا فائدہ؟ یہ الفاظ تمہیں اپنی بیوی کے لیے بولنے چاہیے، میرے راستے سے ہٹ جاؤ، وہ سختی سے کہتی جانے لگی جب وہ ایک بار پھر بولا، مجھے ایک موقع دے سکتی ہو؟ وہ دھیرے سے پلٹی۔ کیسا موقع؟ تیمور کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ ایک موقع اور؟ ہم نے جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے شروع کر لیتے ہیں۔ اور اس لمحے کسی نے اس کی ذات کے پرکھچے اڑائے تھے۔ اس کا چہرہ دھواں دھواں ہوا، گال اہانت سے تپ اٹھے۔ تم جانتے بھی ہو کیا کہہ رہے ہو؟ جانتا ہوں، میں یہ بھی جان گیا ہوں کہ میں آج بھی تم سے پہلے دن جتنی محبت کرتا ہوں، یہ بھی کہ تم آج بھی مجھ سے آخری دن جتنی محبت کرتی ہو۔ میری محبت تمہاری محبت سے ایک موقع اور چاہتی ہے معطر۔ اتنی بڑی بات وہ اتنی آسانی سے کہہ گیا تھا، اس قدر آسانی سے۔ میری نظروں سے دور ہو جاؤ تیمور، وہ دبا دبا گرائی۔ میرے ساتھ یہ مت کرو معطر، اور تم اپنے ساتھ یہ مت کرو، خود کو میری نظر میں مت گراؤ۔ ہم سب ٹھیک کر لیں گے، ایک موقع پلیز۔ تم ہوش میں نہیں ہو۔ آواز کانپ گئی۔ میں جانتا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں، لیکن تم یہ نہیں جانتے کہ تمہارے کہے گئے الفاظ کی کتنی بڑی قیمت ہے۔ صرف ایک بار سوچو معطر، ٹھنڈے ذہن سے۔ میں کچھ غلط تو نہیں کہہ رہا، میں کچھ غلط تو نہیں چاہ رہا۔ وہ چند لمحے اسے غصے سے دیکھتی رہی، پھر 2 قدم چل کر اس کے سامنے آئی۔ ٹھیک ہے، فرض کرتے ہیں میں دے رہی ہوں موقع، کیسے ٹھیک کرو گے سب؟ تیمور کے چہرے پر پہلی بار مسکراہٹ ابھری، یوں جیسے وہ جانتا تھا کہ یہی کہے گی، ہم شادی کر لیں گے۔ اور نازنین؟ نازنین کیا؟ اسے چھوڑ دو گے؟ وہ لمحہ بھر کو چپ رہ گیا۔ چھوڑوں گا کیوں؟ تم مجھے اپنی زندگی میں شامل ہونے کا کہہ رہے ہو، یعنی اس کی جگہ مجھے دینا چاہتے ہو۔ میں تمہیں تمہاری جگہ دینے کا کہہ رہا ہوں جو ہمیشہ سے تمہاری تھی۔ وہاں اب نازنین ہے، وہاں اب بھی کوئی نہیں ہے۔ مجھے الجھاؤ مت تیمور خان، بتاؤ کہ نازنین کا کیا؟ طلاق دے دو گے اسے؟ طلاق؟ تیمور حیدر کی ہنسی اس لفظ پر الجھ گئی۔ طلاق کیوں دوں گا؟ تو تم مجھے دوسری عورت بننے کا کہہ رہے ہو؟ وہ زخمی سا مسکرائی۔ نہیں، میں، معطر نے اس کی بات کاٹ دی، تم یہی کہہ رہے ہو تو سنو پھر۔ میں مرنا پسند کروں گی، لیکن کسی مرد کی زندگی میں دوسری عورت نہیں بنوں گی۔ میں مرنا پسند کروں گی، لیکن کسی پہلی عورت کا گھر برباد نہیں کروں گی۔ معطر صبا اتنی بھی سستی نہیں ہے تیمور حیدر کہ تم محبت کے 2 بول سے اسے خرید لو، جبکہ تم نفرت کے کئی بول پہلے ہی بول چکے ہو۔ چبا چبا کے کہتے اس کے چہرے پر سختی مزید بڑھ گئی۔ وہ اسے سمجھ کیا رہا تھا؟ تو پھر کیا کرو گی؟ خاندان میں ہر ایک جانتا ہے کہ میں نے تمہیں چھوڑا ہے، کون اپنائے گا تمہیں؟ چھوڑی ہوئی عورت ناقابل قبول ہوتی ہے، تم سمجھ نہیں رہی، تلخی سے کہتے اس نے اختتام پر نرم لہجہ کرنا چاہا۔ میں محبت سے زیادہ وفا کی قائل ہوں۔ تم نے محبت کی اور وفا نہ کر سکے، میں نے جو محبت کی اس پہ پوری وفا سے قائم رہی، لیکن صرف اس دن تک تیمور جس دن میرے دل نے کسی اور کو یاد کر لیا، جس دن میرے دل کو کوئی اور شخص حفظ ہوا، میں تمہیں بھول جاؤں گی۔ اور کوئی تو ہوگا جسے وفا نبھانی آتی ہوگی، کوئی ہوگا جسے مخلص رہنا ہے، تو صرف مجھ سے رہے، جو جگہ میری ہو وہ مجھے دے، وہ مجھے چھوڑ کے جانے والا نہ ہو، پھر لوٹ کر یہ نہ کہے کہ ایک موقع اور دے دو۔ میں اپنی زندگی میں ایسا مرد چاہتی ہوں، اور اب تیمور حیدر تم وہ مرد نہیں ہو۔ اس نے بمشکل ڈھیروں آنسو ضبط کر لیے۔ آج نہیں رونا تھا، اب تو بالکل نہیں۔ تو پھر کون ہے وہ مرد معطر صبا؟
اس کے چہرے کی نرمی لمحے میں غائب ہوئی تھی۔ نہ اپنی تذلیل برداشت ہوئی تھی، نہ ٹھکرایا جانا۔ کم از کم تم نہیں ہو۔ وہ اب پلٹ جانا چاہتی تھی، رخ موڑ لینا چاہتی تھی۔ اور وہی پوچھ رہا ہوں کہ کون؟ لندن کا کوئی گورا ڈھونڈا ہے یا اپنے ملک سے کوئی لینڈ لارڈ؟ جسے پلٹ جانا تھا، کسی نے اس پر سے ٹرین گزار دی۔ جسے رخ موڑ لینا تھا، اس کا چہرہ ساکت ہوا۔ اپنی زبان کو لگام دو تیمور۔ بات کھل گئی ہے تو ٹھیک ہے، میں تمہیں عزت دینا چاہ رہا تھا، لیکن تمہیں وہ عزت راس نہیں آ رہی۔ وہ سخت آنکھوں اور تپش بھرے لہجے میں کہتا اس کے بالکل سامنے آ رکا۔ میں نے باوجود اس کے کہ تم یہاں کیا کرتی پھر رہی ہو تمہیں اپنانا چاہا، لیکن تم اس قابل ہی نہیں ہو۔ کیا کرتی پھر رہی ہوں میں یہاں؟ اس کا لہجہ سلگ گیا۔ کون سی کمپنی میں جاب کر رہی ہو تم معطر؟ نام بتا سکتی ہو؟ اس کا پورا وجود تھم گیا۔ اس نے جانا کہ وہ جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ یہاں ایک کیفے میں ویٹریس تھی، ایک سٹور میں ملازمہ تھی۔ وہ جانتا تھا، اسی لیے تو اس راستے پہ ٹھہرا تھا جہاں سے وہ گزرتی تھی۔ تم؟ میں تیمور حیدر ہوں معطر صبا، اپنے خاندان کا سب سے کامیاب مرد، جس کے پیچھے لوگ چلتے ہیں، جس کے ساتھ کی خواہش خاندان کی ہر لڑکی کو ہے۔ تم مجھے ٹھکرا رہی ہو؟ تم ہو کون؟ اس سے اپنی تذلیل برداشت نہیں ہوئی تھی۔ وجود انگاروں پر لوٹا تھا۔ جو تذلیل وہ برداشت نہیں کر سکا تھا، وہ تذلیل اب وہ اس کے حصے میں ڈال رہا تھا۔ مزید کچھ مت کہنا تیمور۔ اس کا لہجہ کپکپا گیا۔ اب نہیں، تم نے میری زبان کو خود موقع دیا ہے تو اب اس کا زہر برداشت کرو۔ تیمور کے الفاظ زبان میں رہ گئے۔ اس کے بالکل پیچھے سے کسی نے پکارا تھا، آپ ٹھیک ہے معطر؟ سنان سادی۔ اس لمحے وہ آخری شخص ہوتا جسے یہاں موجود ہونا چاہیے تھا۔ معطر نے کراہ کر آنکھیں بند کی۔ تیمور چونک کر مڑا۔ سامنے سیاہ پینٹ پر سفید شرٹ کے بازو موڑے کوئی مرد ٹھہرا تھا۔ سیاہ کوٹ بازوؤں پر تھا، اس پر متضاد وہ معطر کا نام لے رہا تھا۔ تیمور کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ اتری۔ معطر، کیا یہ تمہارا نام لے رہا ہے؟ تو یہ ہے وہ جس کے لیے تم مجھے منع کر رہی ہو؟ داد بھرے انداز میں کہتا وہ واپس اس کی طرف پلٹا جو ضبط سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ ٹھہری تھی۔ خاموش ہو جاؤ تم۔ تو کیا کرتے ہو تم؟ شکل تو اچھی ہے، کماتے کتنا ہو؟ یقیناً امیر تو ہوگے۔ ظاہر ہے اگر یہ مجھے تمہارے لیے ٹھکرا رہی ہے تو چھوٹی اسامی تو تم ہوگے نہیں۔ وہ سنان کی طرف دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ معطر صبا کو لگا کسی نے اسے زمین میں گاڑ دیا ہو۔ آپ کون ہیں مسٹر؟ سنان کچھ سختی اور بیزاری سے بولا۔ ایک نظر معطر پر بھی ڈالی۔ اس طرح سڑک پر سرخ چہرے کے ساتھ وہ کیوں ٹھہری تھی اور یہ مرد کون تھا؟ میں؟ اس نے اپنے سینے پہ انگلی رکھی۔ تمہیں اس نے میرا نہیں بتایا؟ بہت کو کس قدر چالاک عورت ہو تم، اور میں تمہیں معصوم سمجھتا رہا۔ افسوس۔ وہ معطر کی طرف واپس پلٹا جو سخت نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مزید ایک لفظ نہیں تیمور۔ تیمور؟ وہ تیمور حیدر تھا۔ سنان کو یکدم احساس ہوا وہ غلط وقت پر غلط جگہ آ گیا تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے جانا چاہیے۔ وہ آکورڈ سی پوزیشن کا حصہ بن گیا۔ دل کے ہاتھوں یوں ہی مجبور ہو کے اسے دیکھنے چلا آیا تھا، اور دل نے ہر بار کی طرح اس بار بھی اذیت ہی چنی تھی۔ اس لمحے اس نے سامنے کھڑے انسان کے لیے صرف ایک جذبہ محسوس کیا تھا، رقابت کا جذبہ۔ ہاں رکو مسٹر، معاملہ واضح تو ہونے دو۔ وہ یکدم درمیان میں آ ٹھہرا، یوں کہ سنان اور معطر آمنے سامنے آ گئے۔ تو یعنی بات یوں ہے کہ پاکستان سے آنے والی محترمہ معطر صبا جو اپنے باپ کی بیماری کا بہانہ لے کے آئی تھیں، وہ یہاں لندن میں عشق کی داستان درج کر رہی ہیں۔ حالانکہ یہی معطر صبا کل تک میری محبت کا دم بھرتی تھی۔ وہ اس کی ذات کے پرکھچے اڑا رہا تھا اور سرعام اڑا رہا تھا۔ کسی نے اس کے حلق میں موجود زبان کھینچ لی تھی۔ کاش کوئی تیمور کے حلق میں موجود زبان بھی کھینچ لیتا۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں مسٹر تیمور۔ سنان کو جیسے اب صورتحال کا اندازہ ہوا تھا، اور جو اندازہ ہوا تھا وہ خطرناک تھا۔ وہ اس کی وجہ سے معطر کو غلط سمجھ رہا تھا۔ اب تو صحیح سمجھا ہوں میں۔ اور تم؟ وہ یکدم پلٹتا معطر کی طرف آیا۔ تم جو پاکستان سے یہاں کمانے آئی تھیں تاکہ اپنے بستر پہ پڑے باپ کی زندگی بچا سکو، یہ کما رہی ہو تم؟ ایک کیفے کی ویٹریس، ایک سٹور کی ملازمہ؟ کم آن معطر صبا، اتنی تو میری سیکرٹری کی تنخواہ بھی نہیں ہوگی جتنا تم ان دو جاب سے ملا کے کماتی ہو۔ ان چند ٹکوں کے لیے تم مجھے ٹھکرا کے آئی تھی؟ مجھے؟ کتنے سستے میں خود کو جانے دیا تم نے۔
وہ افسوس سے کہہ رہا تھا، لہجہ آگ جیسا تھا، لہجہ برف جیسا تھا۔ اسے ریجیکشن نے غضبناک کیا تھا، وہ اس غضب میں اسے جلانا چاہتا تھا۔ خاموش ہو جاؤ تیمور، وہ جو جل رہی تھی اسے جلتے لہجے میں کہنا چاہا۔ اب بھی میں خاموش ہو جاؤں؟ اور تم جو چاہے کرتی رہو۔ تمہارا بھائی مجھے انگوٹھی واپس کر کے گیا تھا، اس انگوٹھی کی قیمت جانتی ہو؟ تم نے خود کو اس سے بھی کم قیمت کا بنا دیا ہے میری نظر میں۔ سنان کے ضبط کی انتہا یہیں تک تھی۔ وہ آگے بڑھتا تیمور کے سامنے آیا اور بازوؤں سے پیچھے کی طرف دھکیلا۔ ایک لفظ مزید نہیں۔ یہ تو سچا عاشق لگتا ہے، وہ طنز سے ہنسا۔ معطر کا چہرہ اب سیاہ پڑنے لگا تھا، کسی نے زبان واقعی کھینچ لی تھی۔ بس کر دو مسٹر، اس سے پہلے کہ میں یہیں کھڑے کھڑے تمہارا منہ توڑ دوں۔ وہ طیش میں آیا۔ تیمور پہلے ہی غصے میں تھا۔ معطر کو لگا فضا میں آکسیجن کم ہو گئی تھی۔ کیا کرو گے؟ تم اس عورت کے لیے مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کیا ہے۔ 4 سال اس نے مجھ سے محبت کی، 4 سال میں نے اس سے محبت کی، 4 سال بعد یہ اپنے کینسر سے مرتے باپ کو بچانے کے نام پہ یہاں آ گئی، اور اگر میں اب جا کے اس کے باپ کو بتاؤں کہ کمانے کے نام پہ وہ یہاں کیا گل کھلا رہی ہے، تو وہ کینسر سے مرے نہ مرے غیرت سے ضرور مر جائے گا۔ سنان کا دماغ کھول اٹھا۔ آگے بڑھتے اس نے یکدم تیمور کا گریبان پکڑا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ معطر کے ساکت وجود کو ہوش آیا۔ وہ جھٹکے سے آگے بڑھی اور سنان کے بازو کو پیچھے کرنا چاہا۔ سنان چھوڑیں اسے۔ تیمور حیدر زہر سا مسکرا رہا تھا۔ اس کی باتیں سنی آپ نے؟ سنان چھوڑیں اسے، آپ کا ان سب سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہاتھ ہٹائیں اس کے گریبان سے، وہ یکدم چلائی تھی۔ سنان کی گرفت ڈھیلی پڑی۔ وہ صحیح کہہ رہی تھی، وہ ہوتا کون تھا اس کے پسندیدہ شخص کا گریبان پکڑنے والا؟ تم؟ وہ سنان کا ہاتھ ہٹاتی تیمور کے سامنے آئی۔ تم بابا سے کچھ نہیں کہو گے تیمور؟ اس کا ہر الزام جائے جہنم میں، اسے بس یہی ایک فکر دامن گیر ہوئی۔ اب تو ضرور بتاؤں گا۔ ہلکا سا اس کی طرف جھکتے پھنکارا، پھر قہر بری نظر سنان پہ ڈالتے پلٹ گیا۔ معطر تھک کر بینچ پر بیٹھی۔ آنسو بہنا بھول گئے، دل کی دھڑکن کب سے رکی ہوئی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ اس کے سامنے آتا پوچھ رہا تھا۔ اس نے ساکت بے تاثر نظروں سے سنان کو دیکھا۔ آپ کیوں آئے یہاں؟ گزر رہا تھا تو جانے اس کے راستے اسی طرف سے کیوں گزرتے تھے؟ وہ سر جھٹکتی اٹھی۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے۔ اس نے آپ کی وجہ سے کچھ نہیں کہا۔ اس سڑک پر اسے کوئی بھی ملتا وہ تب بھی مجھ پہ ایسے ہی الزام لگا کے چلا جاتا۔ میں جانتا ہوں وہ جھوٹ کہہ رہا تھا، آپ چاہیں تو سچ بھی مان لیں۔ وہ آگے بڑھ گئی۔ اسے بھول گیا کہ اس کا ایک جوتا ٹوٹ گیا تھا۔ وہ ایک جوتے سے چلتی جا رہی تھی۔ سنان کی نظر اس کے پاؤں پر گئی۔ آپ کا جوتا ٹوٹ گیا ہے، میں نیا لا دیتا ہوں۔ میرا دل بھی اسی جگہ ٹوٹ گیا ہے، وہ نیا لا دیں گے؟ سنان تھم گیا، حلق میں گلٹی ابھری۔ معطر جائیں یہاں سے سنان، بیزاری سے ہاتھ جھلایا۔ وہ اس وقت معاف دماغ کے ساتھ تھی۔ سنان کو فکر ہوئی، آپ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ کہا نا آپ جائیں یہاں سے، میں سیدھا گھر جاؤں گی۔ مجھے اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھ کے یاد کرنا ہے کہ غلطی کہاں ہوئی۔ آخر پر وہ بڑبڑائی، پھر سر جھٹکتے آگے بڑھی۔ بس آ گئی تھی، اسے گھر جانا تھا۔ تب تک شاید سویا دماغ جاگ جاتا۔ سنان اس کے بس میں سوار ہونے تک وہیں رکا رہا۔ دماغ میں بیک وقت بہت کچھ چل رہا تھا۔ معطر کی داستان کیا تھی؟ گھر پہنچ کر اس نے سب سے پہلی کال دانیال کو کی۔ یہ سب کیا کہہ رہی ہو تم؟ جو سچ ہے وہی کہہ رہی ہوں، اب جو جھوٹ ہے وہ تیمور کہے گا۔ کچھ کرو دانیال۔ وہ جلے پیر کی بلی کی مانند کمرے میں چل رہی تھی۔ تمہیں کم از کم مجھے تو بتا دینا چاہیے تھا، تم خواہ پریشان ہو جاتے۔ وہ اب بھی ہوں۔ اوہ اللہ، تم وہاں اسٹور میں جاب کر رہی ہو؟ پہلی فرصت میں جاب چھوڑو۔ مشورہ نہیں مانگا، میں مشورہ نہیں حکم دے رہا ہوں۔ میں تمہارے حکم کی پابند نہیں ہوں، تم بس وہاں حالات سنبھالو۔ کیسے سنبھالوں؟ تم جانتی ہو جب بابا کو پتہ چلے گا تو وہ کیا کریں گے؟ اس سے بہتر ہے جاب ابھی چھوڑ دو۔ اور پھر لمحہ بھر کو دانیال چپ رہ گیا۔ تمہیں یہ جاب کرنی ہی نہیں چاہیے تھی معطر۔ کیا کرتی پھر؟ تمہیں لگتا تھا یہاں کوئی فیری ٹیل کی کہانی چل رہی تھی؟ معطر صبح ایئرپورٹ پہ پھنس گئی تو کوئی امیر لینڈ لارڈ شہزادہ اس کی مدد کو آیا اور اسے اپنے ساتھ اپنے محل لے گیا، اس کی فیملی کی دیکھ بھال کی، ان دونوں کی کہانی چلی اور ہیپی اینڈنگ ہو گئی۔ وہ پھٹ پڑی۔ نہیں دانیال افتخار، یہ کوئی فیری ٹیل نہیں چل رہی جس میں شہزادہ آپ کا پہلی ہی منزل پہ منتظر ہو۔ یہ حقیقت ہے۔ میں 2 گھنٹے ایئرپورٹ پہ رہی اور کوئی شہزادہ نہیں اترا۔ میں نے کیفے میں جاب کی، اسٹور میں لوگوں کو سامان اٹھا کے دیا،
یہاں کوئی فیری ٹیل نہیں چل رہی جس کے اختتام پہ سب ٹھیک ہو جائے۔ مجھے اپنی جنگ لڑنی ہے، تم میری جگہ پہ آ کے نہیں لڑ سکتے۔ میں سب کچھ چھوڑ کے یہاں آئی تھی، اپنا سب کچھ، اور تم فون کر کے کہہ دیتے ہو کہ جاب چھوڑ دو، اتنا آسان ہے یہ؟ دانیال خاموشی سے سنتا رہا، پھر اس نے گہرا سانس لیا۔ مت چھوڑو، لیکن ان الزامات کا کیا؟ میری بلا سے وہ پوری دنیا کو بتا دے، تم صرف بابا کو سنبھال لینا۔ میں کہتا تھا کہ وہ تم سے محبت نہیں کرتا، وہ آپ سے تم ہو گیا، نہ بھائی رہا نہ کوئی عزت باقی رہی۔ تم ٹھیک کہتے تھے، تم ہمیشہ ٹھیک کہتے تھے۔ تھک کر کہتے اس نے کال کاٹ دی، سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ وہ ہمیشہ سے ٹھیک کہتا تھا، اس نے جان لیا تھا۔ جانے دانیال نے بابا سے کیا بات کی، کیا کہا، کیسے سمجھایا، لیکن اس دن اسے بابا کا فون آیا تو زندگی میں پہلی بار اس نے ان کے لہجے میں وہ تکن محسوس کی جو میلوں دور اس کے دل کو ان سے زیادہ تھکا گئی۔ وہ اس وقت کیفے میں تھی، کچھ تھک کر اس نے وہ کال اٹھائی۔ تم فوراً واپس آؤ معطر، کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں دھکے کھانے کی۔ آپ کہتے ہیں کوئی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، کام کرنے والا چھوٹا یا بڑا ضرور ہوتا ہے۔ میں نے تمہیں زمین میں رلنے کے لیے بڑا نہیں کیا تھا، تمہیں ملکہ بننا تھا معطر۔ میرے سر پر کسی نے تاج ہی نہیں رکھا بابا، ملکہ کیسے بنتی؟ میں نے رکھا تھا، پھر یوں سمجھیں اسی تاج کا فرض نبھا رہی ہوں۔ یہ مت کرو، واپس آ جاؤ کچھ عرصہ بابا۔ میں یہاں ٹھیک ہوں، میں نہیں تھکتی، یہاں سب ٹھیک ہے، میں نہیں گروں گی۔ آپ کی وہ 1 سال کی معطر 22 سال کی ہو گئی ہے، اسے اب انگلی کی ضرورت نہیں رہی، وہ اپنے قدموں پر چل سکتی ہے۔ تم کچھ بھول رہی ہو۔ کیا؟ تمہاری انگلیاں بڑی ہو چکی ہیں، وہ اب میری انگلیوں میں نہیں آتی، انہیں ہاتھ میں تھامنا پڑتا ہے۔ اپنے ارد گرد دیکھو، میرا ہاتھ وہاں نہیں ہے۔ کال کٹ گئی، اس کے اندر کا سکون درہم برہم ہوا۔ کتنی ہی دیر موبائل کو دیکھتی رہی، پھر یکدم چونکی۔ کسی اجنبی نمبر سے کال آ رہی تھی۔ ہیلو؟ موبائل کان سے لگاتے اس نے دیکھا ایرک کیان اسی لمحے اندر آیا تھا۔ کاؤنٹر کی طرف بڑھتے اس نے معطر کو نظر انداز کرتے مایا سے کافی مانگی۔ معطر؟ کون؟ نازنین بات کر رہی ہوں۔ اسے شدید ترین اکتاہٹ نے آن گھیرا، یہ عورت اور اس کا شوہر اس کا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے تھے؟ میں نے بتایا تھا میں بزی ہوں، تم لوگوں کے ساتھ گھومنے نہیں۔ نازنین نے اس کی بات کاٹ دی۔ جو کچھ تم کر رہی ہو اس کے بعد تمہیں لگتا ہے میں تمہیں اپنے ساتھ گھمانے پھرانے لے جاؤں گی؟ وہ چلائی تھی۔ معطر نے کچھ حیرانی سے اس کی آواز سنی۔ نازنین، تم کتنی مکار ہو معطر، کتنی بے حیا لڑکی ہو، جس مرد نے تمہیں چھوڑ دیا اسی پہ دوبارہ ڈورے ڈال رہی ہو۔ کیا لندن آ کے شرم ختم ہو گئی ہے تمہارے اندر سے؟ اس کا چہرہ سفید پڑا۔ ایرک جاتے جاتے رکا۔ نازنین، نام مت لو میرا، میں اسی وجہ سے یہاں آنا ہی نہیں چاہتی تھی، اسی ایک وجہ سے۔ ہو کیا تم؟ سمجھتے کیا ہو خود کو؟ ایسا کیا ہے تمہارے اندر کہ وہ مجھے چھوڑ کے تمہیں اپنائے گا؟ لاہور کی بسوں اور لندن کی ٹرینوں میں دھکے کھانے والی عام سی عورت تم میرے مقابلے پہ آنا چاہتی ہو؟ اس کا لہجہ سلگتا ہوا تھا۔ معطر نے کاؤنٹر کو زور سے تھاما۔ ذلت، تہمت، اذیت۔ مزید ایک لفظ مت بولنا نازنین، میں بولوں گی اور چیخ کے بولوں گی۔ تم تیمور سے ملاقاتیں کرتی پھر رہی ہو، تمہیں لگتا ہے وہ مجھے چھوڑ کے تمہیں اپنائے گا؟ میں نے کوئی ملاقات نہیں کی اس سے۔ آواز سخت کرنی چاہیے۔ ایرک اس کی طرف آ رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اکھڑا انداز، یوں جیسے سرسری سے پوچھ رہا ہو۔ اس نے جواب نہیں دیا، وہ نازنین کو سن رہی تھی۔ میں نے خود اس کے موبائل میں میسیجز دیکھے ہیں، اس نے خود مجھے بتایا کہ تم نے اسے ملنے کے لیے بلایا تھا۔ تم چاہتی ہو وہ تمہیں اپنا لے، تم چاہتی ہو وہ مجھے طلاق دے دے۔ تم ہو کیا؟ وہ چیخ رہی تھی۔ معطر صبا کی ہستی فنا ہوئی۔ کاؤنٹر پر پڑا ہاتھ دھیرے سے نیچے گرا۔ اس نے یہ کہا ہے؟ بے یقینی سے دہرایا۔ تمہیں لگتا ہے وہ یہ کرے گا؟ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے معطر، وہ اب مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تم اس کے قدموں میں گر جاؤ وہ تب بھی تمہیں نہ اپنائے، لیکن تم واقعی ایسی عورت ہو؟ تم اس کی دوسری بیوی بننے پہ تیار تھیں؟ کوئی عزت نفس ہے تمہارے اندر؟ اس نے کہا میں اس کی زندگی میں دوسری عورت بننا چاہتی ہوں۔ دھیرے سے بے یقینی سے دہرایا۔ اس نے کہا اور میں نے مانا، اور تم دور رہو میرے شوہر سے۔ اس نے اس بار شرافت سے منع کیا ہے، اگلی بار وہ تمہیں پوری دنیا کے سامنے رسوا کرے گا اگر تم اس کے سامنے آئیں تو۔ مجھ سے اور میرے شوہر سے دور رہو، سمجھی؟ وہ تو اچھا ہے ہم دونوں آج جا رہے تھے، 3 گھنٹے میں ہماری فلائٹ ہے، تم رہو یہیں لندن کی سڑکوں پہ دھکے کھاتے ہوئے۔ تیمور تمہارا کبھی نہیں تھا، نہ ہوگا۔ پھنکار کر کہتے اس نے کال کاٹ دی۔ معطر کا منہ صدمے سے کھلا ہوا تھا، چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ ایرک کچھ پریشان ہوا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے بے جان نظریں ایرک کی طرف موڑی۔ معطر؟
میں نے اس سے یہ سب کہا؟ کیا؟ اسے سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ مجھے اپنا لے؟ بے یقینی سی بے یقینی تھی، اذیت سی اذیت تھی۔ دوسری عورت؟ وہ اس طرح اسے رول رہا تھا، اس طرح۔ پھر دماغ یکدم جاگنے لگا، احساس زندہ ہونے لگے۔ تیمور حیدر اپنی بے وفائی کو اس کی بے حیائی قرار دے رہا تھا۔ وہ اپنی بیوی کے سامنے خود کو فرشتہ اور اسے گناہ گار بنا رہا تھا۔ یقیناً نازنین نے اس کی چیٹ پڑھ لی ہوگی اور اب وہ خود کو بچانے کے لیے اس پہ الزام لگا رہا تھا۔ معطر کا دماغ کھول اٹھا، جھپٹ کر پیچھے بیگ اٹھایا، کیپ پٹک کے کاؤنٹر پہ رکھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ ایرک بوکھلایا۔ مایا اس سے پوچھ رہی تھی، مینیجر آتا ہوگا، وہ غصہ کرے گا، لیکن اس نے ان دونوں کو نہیں سنا۔ وہ طیش سے سرخ پڑتے چہرے سے باہر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہو لڑکی؟ وہ تیزی سے اس کے پیچھے آیا۔ جہنم میں۔ پاکستان کی فلائٹ دستیاب ہے فی الوقت؟ وہ تیزی سے اس کے ساتھ چل رہا تھا، کافی بیگ میں ڈال لی تھی۔ اس بار کسی اور کو جہنم بیچنا ہے۔ سائیکل کہاں ہے تمہاری؟ وہ تیزی سے چلتی اس کی طرف پلٹی، چہرہ غصے کی حدت سے سرخ پڑ رہا تھا۔ کیوں؟ وہ مجھے بہت عزیز ہے، اسے کچھ کیا تو؟ ایرک منہ بند رکھو اپنا، سائیکل کہاں ہے تمہاری؟ ریلیکس، میں لاتا ہوں۔ ہاتھ اٹھائے۔ وہ کیفے کے باہر ہی سائیکل کھڑی کرتا تھا، معطر سلگتے قدموں سے گھومنے لگی۔ دوسری عورت؟ دوسری عورت؟ کہاں جانا ہے؟ وہ سائیکل پر بیٹھا اس کے سامنے آیا تو وہ ایک سائڈ پر بیٹھی۔ تم چلو بس۔ اسے راستہ نہیں معلوم تھا، بس اتنا معلوم تھا اسے کچھ کرنا تھا۔ میں بتا دوں، میں پاکستان تک تمہیں سائیکل پہ نہیں لے جا سکتا۔ معطر نے جواب نہیں دیا، ایک ہاتھ سے پیچھے پکڑے وہ فلائٹ شیڈیول دیکھ رہی تھی۔ پاکستان کے لیے اگلی فلائٹ 3 گھنٹے بعد نکلنے والی تھی، یعنی وہ لوگ ایئرپورٹ پہنچنے والے ہوں گے۔ تم تیز نہیں چلا سکتے، اس سے زیادہ سپیڈ قانونی طور پہ جرم ہے۔ پہلے کون سا قانون مانا ہے تم نے؟ وہ تپی۔ جو مان رہا ہوں وہ ماننے دو، اور بات مت کرو مجھ سے، میں ایک برا انسان ہوں۔ اسے یکدم یاد آیا وہ اس سے ناراض تھا۔ ایرک تیز چلاؤ۔ بھاڑ میں گیا اس کا برا یا اچھا ہونا۔ جانا کہاں ہے تمہیں؟ ایئرپورٹ۔ ایرک نے جھٹکے سے سائیکل روکی، اس کے سر کا دایاں حصہ زور سے ایرک کی پشت سے لگا۔ اللہ، تم لندن سٹی ایئرپورٹ کی بات کر رہی ہو؟ ہاں۔ اتر کر اپنا ماتھا سہلایا۔ وہ یہاں سے تقریباً 11 کلومیٹر دور ہے۔ تم اتنا سا سفر بھی نہیں کر سکتے؟ سائیکل پر؟ ہاں۔ ٹھیک ہے، مرو پھر، طیش سے کہتے وہ کوئی ٹیکسی روکنے کے لیے جا رہی تھی۔ ایرک گہرا سانس لیتا اپنی سائیکل وہیں کھڑی کرتا اس تک آیا۔ ایئرپورٹ جانا کیوں ہے؟ تم برے انسان ہو، واقعی برے ہو، دور رہو مجھ سے۔ وہ چلائی، دماغ کھول رہا تھا۔ لفٹ کیوں لی پھر، اگر برا ہوں تو؟ دماغ خراب ہو گیا تھا، شروع سے ہے۔ اللہ جی، اس نے اپنا بیگ گھما کے سائڈ پہ کیا۔ ایرک ساتھ چلتا موبائل سے کچھ دیکھ رہا تھا۔ پاکستان کی فلائٹ قریب 2.5 گھنٹے بعد ہے، کسی کو الوداع کہنا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ معطر، تم جاؤ، میں دیکھ لوں گی۔ معطر، وہ یکدم سامنے آیا تو وہ رک گئی۔ کیا ہے؟ خود کو پرسکون کرو پہلے۔ نہیں ہونا مجھے پرسکون۔ غصہ بری شے ہے۔ عادتاً آنکھیں گول گول گھمائیں۔ مجھے اس وقت کسی اچھی شے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے؟ اوکے، تم پہلے پرسکون تو ہو جاؤ۔ وہ اسے نظر انداز کرتی ٹیکسی روک رہی تھی۔ ایرک نے کچھ جھنجھلا کے اسے دیکھا، پھر یکدم گھوم کر دوسری طرف بیٹھا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ تمہارے ساتھ جہنم میں۔ نیچے اترو۔ ٹیکسی چلائیں سر۔ جتنے غصے میں یہ خاتون ہیں، آج کسی کا مرنا طے ہے اور میں یہ شو مس نہیں کرنا چاہتا۔ ڈرائیور کو مخاطب کرتے وہ آرام سے پیچھے کو ہو کے بیٹھ گیا۔ تم اتر رہے ہو یا نہیں؟ خون خوار نظروں سے اسے گھورا۔ نہیں، بہتر ہوگا اپنا خون مت جلاؤ۔ وہ ضبط سے گہرا سانس لیتی باہر دیکھنے لگی۔ غصہ، طیش، اہانت، ذلت، ہر شے بیک وقت اندر بھری تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اسے اس وقت پوری دنیا دی جائے تو وہ اسے بھی آگ لگا دے گی۔ باہر دیکھتے ہوئے آنکھیں نم ہونے لگیں تو سر جھٹکا۔ آج نہیں، آج تو ہرگز نہیں۔ پتہ نہیں میری سائیکل واپسی پہ ٹھہری ہوگی یا نہیں۔ وہ ساتھ بیٹھا اپنے ہی مسئلوں پہ غور کر رہا تھا۔ ڈرائیور سے اس کی پوری ہسٹری بھی اگلوا لی۔ برطانیہ میں بڑھتی مہنگائی اور ٹرانسپورٹ کے کرائے پر بھی تبادلہ خیال کر لیا، جو کہ ڈرائیور کے نزدیک کم تھا۔ اسے تسلیاں دیں، یقین بھی دلوایا کہ وہ جرنلسٹ بننے کے بعد سب سے پہلے یہی مسئلہ اٹھائے گا۔ معطر باہر دیکھتی رہی۔ 10 منٹ عذاب کی طرح گزرے۔
ایئرپورٹ کے احاطے میں ٹیکسی رکی تو وہ باہر نکلی، بنا کرایہ دیے تیزی سے آگے بڑھی۔ میرے باپ کی سونے کی کہانی نہیں ہے ملک میں۔ وہ پیچھے سے اسے بلا رہا تھا، اس کی بلا سے بلاتا رہے۔ وہ پارکنگ سے اندر تک گئی، وہاں تیمور نہیں تھا۔ میری سائیکل کی حفاظت کی دعا کرو ورنہ میں پورا ارلنگٹن تمہاری خلاف اکٹھا کر لوں گا۔ وہ ایک بار پھر باہر پارکنگ میں آئی تو وہ اسی طرف آ رہا تھا۔ بیگ سے کافی نکال کر لبوں سے لگائی۔ آغاز اپنے جاننے والوں سے کرنا۔ ہاتھ جھلاتے اس کا غصہ کچھ اور بڑھا۔ شاید وہ چلا گیا تھا، شاید معطر صبا کی قسمت میں آخری ملاقات نہیں تھی۔ تم چاہتی ہو وہ الٹا میرے خلاف اکٹھے ہو جائیں؟ اس نے جواب نہیں دیا، نظر سامنے تھی۔ تیمور حیدر ٹیکسی سے سامان اتار رہا تھا۔ نازنین اس کے ساتھ ٹھہری موبائل نکال رہی تھی۔ اس کے اندر تیش سے لاوا پھٹا، دماغ کی رگیں گویا پھٹنے کو ہو گئیں۔ یکدم ایرک کی طرف مڑتے اس کے ہاتھ سے ڈسپوزیبل کپ جھپٹا، اس کا ڈھکن ہٹاتے تیزی سے تیمور کی طرف بڑھی۔ تم میری زندگی میں سرخ گلاب کی طرح آئی ہو۔ وہ بھول گئی گلاب مرجھا جاتے ہیں۔ چند قدم کا فاصلہ، مجھ سے اپنی محبت کی بھیک مت مانگنا۔ وہ بھول گئی ایسے الفاظ محبت کرنے والے نہیں کہا کرتے۔ چند سیکنڈ کا فاصلہ، میں تمہیں یاد کرتا ہوں معطر۔ وہ بھول گئی کہ یاد بھلانے کے بعد کیا جاتا ہے۔ چند لمحوں کا فاصلہ، کتنے سستے میں جانے دیا تم نے خود کو۔ پوری قوت سے اس نے کپ میں موجود کافی تیمور کے چہرے پر پھینکی۔ نازنین کا سیلفی کے لیے اٹھتا ہاتھ نیچے آ گرا۔ اس کے بالکل پیچھے آتا ایرک جھٹک کے رکا اور وہ اس کے سامنے ٹھہرا تیمور حیدر۔ وہ جو بیگ اٹھا کر آگے بڑھ رہا تھا یکدم پیچھے کو ہوا۔ پہلے پہل تو سمجھ نہ آیا، پھر جھک کر صدمے سے اپنی شرٹ کو دیکھا، پھر نظر اٹھا کر سامنے کانپتی معطر کو جو سرخ نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ تم؟ بے یقینی حیرت میں بدلی، پھر غصے میں، پھر تیش، اور وہ بیگ وہیں پھینکتا اس کی طرف بڑھا۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ معطر صبا نے ڈسپوزیبل کپ تیمور حیدر کے سینے پر پوری قوت سے مارا۔ وہ وہیں رک گیا۔ وجہ کپ نہیں تھا، وہ پلاسٹک کا کپ نہ دیکھ سکا تھا نہ پیچھے کر سکا تھا۔ وجہ وہ ہمت تھی جو کپ پھینکنے والے میں اسے نظر آئی تھی۔ وجہ وہ بے یقینی تھی کہ یہ حرکت معطر نے کی تھی، معطر صبا نے۔ تم شروع سے ایسے تھے، تم شروع سے ایسے ہی تھے تیمور۔ وہ آگے بڑھی اور چلاتے ہوئے اسے گریبان سے پکڑا۔ تیمور ششدر سا کھڑا رہ گیا۔ تم شروع سے بے وفا تھے، تم آخر تک بے وفا رہے۔ تم شروع سے محبت نہیں کرتے تھے، آخر تک پسندیدگی بھی ختم ہو گئی۔ اور میں نے یہ بھی جان لیا کہ وہ نہ محبت تھی نہ پسندیدگی، وہ انا تھی۔ اور میں وہاں دریائے ٹیمز پہ ٹھہر کے جب تم نے کہا میں تمہیں یاد کرتا ہوں، میں سمجھی وہ محبت تھی، وہ تب بھی انا تھی۔ تم ایک انا کے مارے شخص ہو تیمور، اور تمہیں سوچ سوچ کر میں روتی رہی۔ تم اس قابل بھی نہیں تھے کہ میری سوچ کا حصہ بنتے، اور میں نے تم پہ اپنے آنسو ضائع کیے۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ ارد گرد چلتے چند لوگ رک گئے۔ ایرک نے ابرو اچکا کر اس کا انداز دیکھا۔ یہ معطر صبا تھی، اس کا یہ روپ بھی تھا، دلچسپ۔ معطر؟ تیمور کے لب بے یقینی سے پھڑپڑائے۔ وہ کبھی محبت نہیں تھی۔ تھی تو میں لعنت بھیجتی ہوں ایسی محبت پر۔ میں لعنت بھیجتی ہوں اس محبت پر کیے گئے اپنے یقین پر۔ تم محبت نہیں کرتے تھے، وہ انا تھی۔ بابا نے رشتے سے منع کیا تھا تو انا کا مسئلہ بن گیا، تم ڈٹ گئے۔ معطر نے شادی سے منع کیا تو انا کا مسئلہ بن گیا، تم پیچھے ہٹ گئے۔ وہ شروع سے انا تھی۔ چلاتے ہوئے اس نے گریبان کو جھٹکا۔ تمہاری اتنی ہمت؟ نازنین غصے سے کھولتی اس کی طرف بڑھی۔ جب اس نے نازنین کا اپنی طرف اٹھتا ہاتھ پکڑے جھٹکا دیا، وہ کرا کے رہ گئی۔ تم مجھ سے کہہ رہی تھی نا کہ میں تمہارے شوہر سے دور رہوں؟ پلاسٹک کی 2 روپے کی گڑیا، اپنا یہ چند روپے کا گڈا اپنے پاس رکھو، میں اسے اب دیکھنا بھی پسند نہ کروں۔ نازنین کو جھٹکے سے چھوڑتے وہ پیچھے ہوئی اور تیمور کو جیسے ہوش آیا، نظر جھکا کے اپنی شرٹ کو دیکھا، پھر اسے، اور اس کے ماتھے کی رگیں پھول گئیں۔ تم؟ وہ غصے سے کھولتے اس کی طرف بڑھنے لگا جب یکدم ایرک اس کے اور معطر کے درمیان آیا۔ ایک ہاتھ سے تیمور کے سینے پہ ہاتھ رکھتے اسے پیچھے دھکیلا۔ ڈونٹ یو ڈیئر! آنکھوں میں سختی لیے ایک انگلی اٹھا کے اسے وارن کیا۔
तैमूर हल्का सा पीछे को हुआ, फिर वही तैश भरी नज़रें मुअत्तर पे जमाई। तो यहाँ दो दो मर्दों को फंसा रखा है? एरिक के पीछे ठहरी मुअत्तर का दिमाग खोला। उसकी साइड से होते वो तैमूर के सामने आई। अपनी ज़बान अपने हलक के अंदर रखो, अपनी ज़बान के अल्फाज भी अंदर रखो। मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ जो बीवी के होते हुए अपनी साबका मंगेतर से आके कहे कि उसे एक और मौका चाहिए। नाज़नीन यकदम चिटकी। क्या मतलब? मैं बताती हूँ तुम्हें। बात खुल गई तो सब वाज़िया होने दो। वो दोनों हाथ लंबे कोट की जेब में डालती नाज़नीन की तरफ मुड़ी। अंदाज आग जैसा था। तैमूर का माथा ठिनका, लेकिन वो उसे नहीं देख रही थी। आज जो कॉल तुम्हारी जानिब से मुझे की गई और मुझ पे इल्ज़ामात की बौछार तुम्हारी तरफ से की गई, वो सब तुम्हारे इस शौहर का झूठ था। उसने कल वाटरलू ब्रिज पे खड़े होकर कहा था कि ये मुझे याद करता है। इस घटिया शख्स ने कल अर्लिंगटन की सड़क पे खड़े होकर ये भी कहा था कि ये मुझसे एक और मौका चाहता है। वो फुनकारी। एरिक की नज़र इर्द गिर्द गई। अभी सिक्योरिटी एहलकार आते ही होंगे, मामला बिगड़ जाता। झूठ मत बोलो, मुझे अपने शौहर पे यकीन है, वो तड़क कर कहती तैमूर के साथ जा ठहरी। फिर इंतज़ार करो कि इस यकीन का जनाजा कब निकलता है। और जो तुम मुझे कॉल पे कह रही थी ना कि मैंने इससे कहा है कि अपनी ज़िंदगी में वापस आने का, तो मैं इस पर थूकना भी पसंद ना करूँ। अब ये क्या हो रहा है? बराए मेहरबानी जाएं यहाँ से। 3-4 एहलकार एक साथ वहाँ आए और सख्ती से उन्हें घूरा। मेरा बस चले तो इन पुलिस वालों के साथ भेज दूँ तुम्हें। यानी तुम किस कदर घटिया थे तैमूर, किस कदर घटिया। मुअत्तर। एरिक होंठ भींचे उस तक आया। चलो यहाँ से, पुलिस सख्ती करेगी वरना। मुझे नहीं जाना। इसे तो मैं बताती हूँ, ये किस मुंह से मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहा था। मैडम बिहेव योरसेल्फ, आप जाएं यहाँ से वरना हमें आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। और मिस्टर, अगर आपकी फ़्लाइट है तो अंदर जाएं वरना निकलें यहाँ से। तैमूर ने गज़ब से सुर्ख पड़ती आंखें मुअत्तर पर जमाई और 2 कदम आगे को हुआ। यू विल पे फॉर इट। एरिक एक बार फिर उसके सामने आया। और ऐसा ना हो इससे पहले तुम्हें अंजाम भुगतना पड़े। मैं एक खबर दूंगा अखबार में और बरतानवी पुलिस तुम्हें इसी एयरपोर्ट से उठा के जेल में डालेगी। अपनी शक्ल गुम करो अब। मुअत्तर ने दांत जमाकर उसकी पुश्त को घूरा। खामखा हीरो बन रहा था। बहुत खूब मुअत्तर। तो वो पाकिस्तानी और ये अंग्रेज़। बहुत खूब मुअत्तर। तैमूर फुनकारते हुए पीछे पड़े बैग्स खींचता आगे बढ़ा। वो एक बार फिर तैश से उसकी तरफ बढ़ने लगी जब एरिक ने उसे बाजू से खींचा। मुअत्तर, रुक जाओ, अब पुलिस देख रही है। और तुम खुद क्या हो? जहन्नुम में जाओ। या अल्लाह, मैं क्या करूं तुम्हारे साथ? वो पीछे से चिल्लाई। वो दोनों अंदर जा रहे थे। बार बार उसे घूरती नाज़नीन और सपाट तासुरात वाला तैमूर हैदर। जब तक वो अंदर गायब ना हो गए वो वहीं ठहरी उन्हें गुस्से से घूरती रही। फिर एरिक के हाथ से बाजू खींचा। दूर रहो मुझसे। नज़दीक ठहरा था तो जिंदा हो, वरना वो लड़का पता नहीं क्या करता तुम्हारे साथ। हाथ तो लगा के दिखाता, हाथ ना तोड़ देती मैं उसका। चटक कर कहते वो आगे जा रही थी। कौन सी रूह आ गई है तुम्हारे अंदर? वो हैरान नहीं, शदीद हैरान था। वो मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहा था। कल उसने सिनान के सामने वो सब कहा, आज तुम्हारे सामने मैं उससे मोहब्बत करती रही, इस इंसान से। एरिक का मुँह बिगड़ा। बड़ी ही कोई घटिया चॉइस है तुम्हारी वैसे। मुअत्तर ने रुक कर उसे घूरा। तुम क्यों आए हो मेरे साथ? आए हो? मेरी साइकिल पर ज़बरदस्ती सवार हुई थी तुम। पता नहीं वो बेचारी सलामत होगी भी या किसी बुरी नज़र वाले की बुरी नज़र उस पर पड़ चुकी होगी। जिसकी अच्छी नज़र थी उसने नज़र को बुरा बना के एक बार फिर उसे घूरा। और अगर वो चोरी हो चुकी तो तुम अब एक लंबा अरसा मुझ पे इल्ज़ाम लगाते रहोगे कि मैंने तुम्हारी साइकिल चोरी करवाई, मेरी कॉफ़ी गिराई, लुकमा दिया, रकम ले लेना, हाथ झुलाया, मेरी जेब से किराया दिलवाया। कितने कंजूस हो। वो अभी तक तैश से हल्का हल्का कांप रही थी। कंजूस होता तो किराया ना देता। उसने कुछ नहीं कहा। एयरपोर्ट के बाहर आते पर सड़क थी। गुस्से से खौलते दिमाग को ठंडा करने के लिए वो जूते वहीं उतारती आगे बढ़ी और नंगे पांव सड़क पर चलने लगी। ठंडक अंदर तक उतरी, लेकिन फिल वक्त उसे इसी ठंडक की ज़रूरत थी। था कौन वैसे ये? तैमूर हैदर, मेरा साबका मंगेतर। गहरा सांस लेते खुद को पुरसुकून करना चाहा। साबका? अब तो कोई साबका लाहिका लगाने का भी दिल नहीं करता। तुम मुझसे मोहब्बत करती थी? मैं इस बात पे पछता रही हूँ। इतना बुरा था? वो उसकी दाईं तरफ ठहरता उसे देखने लगा। तुम्हारी सोच से ज़्यादा। मैं इससे मोहब्बत करती रही, इससे? उसे बैक वक्त दुख और रोना एक साथ आया। तुम्हें उसे 2-4 गालियाँ दे देनी चाहिए थी। मुझे गालियाँ नहीं आती।
तुम चाहो तो मैं तुम्हें चंद अच्छी अच्छी गालियाँ सिखा सकता हूँ। वो रुकी। अच्छी अच्छी गालियाँ कौन सी होती हैं? अच्छी अच्छी गालियाँ जैसे कि। और वो शुरू हो गया किसी एंकर की तरह नॉन स्टॉप। मुअत्तर के कान, नाक, गाल सब सुर्ख हुए। वो बिना रुके इंतहाई नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था। बस हाथ उठाकर उसे घूरा तो वो रुका। तुम्हें अंदाज़ा है तुम एक लड़की के सामने कितनी नाजेबा ज़बान इस्तेमाल कर रहे हो? नाजेबा? मैडम ये मेरी रूटीन लैंग्वेज है। और वो उसे घूर के रह गई। उसके बारे में सही मशहूर था, वो बेशर्म था और उसे अपनी इस बेशर्मी पर फ़ख्र था। सर झटकते उसने जूते पहनने शुरू किए। तैश कुछ कम हुआ तो एहसास हुआ वो क्या कर आई थी। जाने तैमूर अब क्या करता। अब चलोगी या यहीं रह के उसे अलविदा करने का इरादा है? तुम सच में एक रिपोर्ट लिखते और पुलिस उसे जेल में डाल देती? जूता पहनकर मशकूक नज़रों से उसे देखा। वैसे ही बोल रहा था। बरतानवी पुलिस इतनी पागल नहीं है। तहकीकात करते पर कुछ होता। अलबत्ता उसकी आज की फ़्लाइट ज़रूर कैंसिल हो जाती। क्या ख्याल है, लिखूं रिपोर्ट? ज़रूरत नहीं है। उसने अब पाकिस्तान जाके पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या कहना है। कोट झटका और सीधी होती वो दाईं तरफ चलने लगी। 2 माह पहले जब वो इसी एयरपोर्ट पर उतरी थी तो लगता था दिल पाकिस्तान में छोड़ आई थी। घर के दरवाजे पर चच्चा के दरवाजे के साथ ठहरे शख्स की नज़रों में। और अब यूँ लगता था जैसे दिल नर्म गोले जितना हो। ना कोई एहसास था ना कुछ। वो जानती थी वो तैमूर को शायद याद रखे, लेकिन वो ये भी जानती थी अब उसकी याद आने पर कोई एहसास अंदर नहीं जागेगा। आज उसने उस शख्स से ख़ुद को आज़ाद कर दिया था। उसकी मोहब्बत की कैद से अपने दिल को निकाल दिया था। ये शक्ल से ही मुझे घटिया लग रहा था। मुअत्तर ने चलते चलते उसे देखा। शर्मिंदगी सी हुई। कितना बुरा भला कह दिया था उसे। और वो उसके लिए तैमूर के सामने खड़ा हो गया था। इतना बुरा भी नहीं था। आई एम सॉरी एरिक। मैं कब से इन 3 अल्फाज का मुंतज़िर था। वो महजूज सा मुस्कुराया। आई एम सॉरी, मैं वाकई बहुत गलत बोल गई। तुम अच्छे हो, गो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हो। एरिक की मुस्कुराहट गायब हुई। बुरे भी हो लेकिन इतने बुरे भी नहीं हो कि मैं वो सब कहती। असूलन तुम्हें मुझसे ज़रा ढंग से माफ़ी मांगनी चाहिए। वो यकदम उसके सामने रुकी। आई एम सॉरी। एरिक रुक कर चंद लम्हे उसे देखता रहा। मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले उस इंसान से माफ़ी मांगो जो तुम्हारी माफ़ी का सबसे ज़्यादा हकदार है। किससे? खुद से। मैंने अपने साथ क्या गलत किया? तुमने खुद पे रहम करना छोड़ दिया है। वो उसके सामने ठहरा कह रहा था। मुअत्तर के गले में कुछ अटका। तुम थक जाती हो लेकिन किसी से अपना बोझ नहीं बांटती। तुम तकलीफ़ में हो लेकिन किसी को बताती नहीं हो। तुम जाहिर करती हो कि जो कुछ हो रहा है तुम उस पर राज़ी हो, लेकिन तुम ये नहीं कहती कि तुम्हारा दिल कुछ और चाहता है। तुम्हारा जहन सुकून चाहता है, लेकिन तुम अपने इर्द गिर्द के लोगों से ये नहीं कह सकती। तुम्हारे दिल का एक हिस्सा ज़ख्मी है लेकिन तुम उसे शिफा याब नहीं करना चाहती। तुमने खुद पर रहम करना छोड़ दिया है मुअत्तर। वो कितनी देर उसे देखती रही, फिर सर झटका। ऐसा कुछ नहीं है, और तुम ये भी सिर्फ जाहिर करती हो कि ऐसा कुछ नहीं है। तुम पर ऐसी बातें सूट नहीं करती एरिक। अगर तुम गौर करो तो मैं एक संजीदा इंसान हूँ। तुम पे गौर करने से बेहतर है मैं किसी जानवर पे गौर कर लूँ। शेर बेहतर रहेगा। तुम खुद को शेर से तशबीह दे रहे हो। मैं शेर को खुद से तशबीह दे रहा हूँ। वो अपनी जोन में वापस पलट चुका था। साथ किसी टैक्सी को रोका। मुअत्तर खामोशी से अंदर बैठ गई। उसे एरिक को किराया देना था, उसकी कॉफ़ी के पैसे देने थे, और बाहर देखते हुए चुपके से नज़र घुमा के उसे देखा। अल्लाह करे उसकी साइकिल वहाँ ठहरी हो, वरना अगर वो कहता था कि वो पूरा एलिंगटन उसके खिलाफ ले आएगा तो वो ये कर सकता था। वो उसकी कॉफ़ी के पैसे दे सकती थी, किराए के भी, लेकिन उसकी साइकिल के नहीं। उसके दिल से की गई दुआ कबूल नहीं हुई थी। वो लोग कैफ़े से कुछ फासले पर रुके तो एरिक किराया देता फ़ौरन बाहर निकला। वो एहतजाज करना चाहती थी कि किराया उसे देना था, लेकिन अल्फाज ज़बान पर ही रह गए। एरिक टैक्सी से निकलते ही रुक गया। मुअत्तर की नज़र बेसाख्ता उस दरख्त तले गई जहाँ वो अपनी साइकिल खड़ी करके गया था, और उसका दिल धक से रह गया। एरिक की साइकिल गायब थी। वो पहले ही किसी को एयरपोर्ट आने से मना कर चुके थे, तो लेने के लिए सिर्फ ड्राइवर ही आया था। नाज़नीन पूरा रास्ता उंगलियां चटखाती थोड़ी थोड़ी देर बाद एक नज़र तैमूर पे डाल लेती। उसके माथे की रगें फूली हुई थीं, चेहरा सुर्ख पड़ रहा था। पूरी फ़्लाइट के दौरान वो एक लफ्ज़ भी नहीं बोला था। यह खामोशी घर आने तक कायम रही।
گاڑی سے نکلتے ہی وہ سیدھا اندر کی طرف گیا۔ دروازے سے ان کے استقبال کے لیے آتی رضیہ چھٹک کے رکی۔ تیمور بنا انہیں سلام کیے، بنا دیکھے سیدھا اوپر گیا تھا۔ یہ پہلی بار ہوا تھا۔ تعجب بجا تھا، حیرت جائز تھی۔ کیا ہوا اسے؟ وہ اچنبے سے نازنین کی طرف آئیں جو بیزاری سے گاڑی سے اتر رہی تھی۔ انہیں دیکھتی تھکن سے مسکرائی۔ کیسی ہیں چچی؟ ان کو گلے لگایا۔ میں ٹھیک ہوں، لیکن یہ تیمور کو کیا ہوا ہے؟ اصولاً تو انہیں اس کا حال پوچھنا چاہیے تھا، لیکن بیٹے کی محبت۔ اس نے ضبط سے گہرا سانس لیا، پھر ایک نظر سامنے نظر آتی سیڑھیوں کو دیکھا۔ تیمور نے کمرے کا دروازہ زوردار آواز سے بند کیا تھا۔ موڈ خراب ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہی تو پوچھ رہی ہوں۔ معطر سے ملاقات ہوئی تھی واپسی پر۔ وہ لاؤنج میں آتی تھک کر صوفے پہ بیٹھی اور ملازمہ کو پانی لانے کا اشارہ کیا۔ رضیہ اس کے دائیں طرف والے صوفے پہ بیٹھ رہی تھیں۔ تو اس میں موڈ خراب ہونے والی کیا بات ہے؟ ظاہر ہے تم لوگوں کی وہاں اس سے ملاقات ہونی تھی۔ نازنین بمشکل مسکرائی۔ جس طرح ہوئی ہے اس طرح کی ملاقات نہیں ہونی تھی۔ کیا مطلب؟ بات یہ ہے کہ جو داغ آپ کو تیمور کی شرٹ پہ نظر آ رہے ہیں وہ معطر کی طرف سے الوداعی تحفہ ہے۔ الجھاؤ مت، مجھے صاف صاف بتاؤ، وہ بیزار ہوں۔ صاف صاف یہ کہ اس نے ملازمہ سے گلاس لیتے دانستہ آواز اونچی کی۔ تیمور نے لندن میں اسے کسی لڑکے کے ساتھ دیکھا تھا۔ اس سے پوچھ گچھ کی تو وہ برا مان گئی اور تیمور پر کافی پھینک دی۔ شانے اچکائے، کنکھیوں سے ساتھ کھڑی ملازمہ کو دیکھا جس کا منہ کھلا تھا، پھر رضیہ کو جن کا چہرہ حیران لگتا تھا۔ لڑکے کے ساتھ؟ یہ تو ہونا ہی تھا چچی۔ اب اکیلی لڑکی کو انگلینڈ بھیجیں گے تو ظاہر ہے وہ وہاں کے ماحول میں ڈل جائے گی۔ آپ یقین نہیں کریں گی لیکن وہ بالکل بھی وہ معطر نہیں لگ رہی تھی جو یہاں سے گئی تھی۔ اس قدر تبدیل ہو گئی ہے اس کا لباس، انداز، اطوار دیکھ کر میں تو حیران رہ گئی۔ یورپ چیز ہی ایسی ہے، بڑے بڑوں کو بگاڑ دیتا ہے، افسوس سے کہتے سر جھٹکا۔ پھر پانی پیتی نازنین کو دیکھا۔ لڑکا کون تھا؟ میں نہیں جانتی، تیمور نہیں دیکھا تھا۔ ہاں البتہ ایئرپورٹ پر جس لڑکے کے ساتھ آئی تھی وہ تو کوئی انگریز ہی تھا۔ تیمور نے شاید کسی اور کے ساتھ بھی دیکھا تھا۔ انگریز؟ یہ لڑکی کیا کر رہی ہے وہاں؟ معلوم نہیں چچی، میں تو خود حیران ہوں۔ یہاں کیسے معصوم بنتی تھی اور وہاں آپ دیکھتی تو حیران رہ جاتی۔ میں تو شروع سے تیمور کی اس کے ساتھ شادی کے خلاف تھی، دیکھتی ہوں ذرا اسے۔ وہ اٹھنے لگیں جب نازنین کی آواز پر رکیں۔ آپ بیٹھے، میں دیکھتی ہوں۔ غصے میں ہیں، پھر تھک بھی گئے ہیں، آپ سے آ کے مل جائیں گے۔ آپ کیوں زحمت اٹھا رہی ہیں؟ رضیہ نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ کتنی تمیزدار اور با اخلاق بچی تھی۔ نازنین نے اٹھتے ہوئے ساتھ رکھا بیگ اٹھایا، ایک نظر لاؤنج میں پھرتے ششتر چہرے والی ملازمین پر ڈالی اور سکون سے اوپر کی طرف بڑھی۔ سیڑھیوں پر ہیل کی ٹک ٹک گونجتی رہی یہاں تک کہ وہ اپنے کمرے کے سامنے رکی۔ ہینڈل پہ ہاتھ رکھ کر دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ تیمور بیڈ پر بیٹھا تھا، گھٹنوں پر کوہنیاں جمائے سامنے گور رہا تھا۔ نازنین پریشان چہرے کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ تیمور؟ وہ جھٹکے سے اٹھا اور اس کی کوہنی کو تھاما۔ تم نے کال کی تھی معطر کو؟ لہجہ گراہٹ میں بدل گیا۔ نازنین نے تھوک نگلا، صرف اس سے کہنے کے لیے کہ آپ سے دور رہے، میں انسیکیور تھی۔ بھاڑ میں گئی تمہاری انسیکیورٹی۔ تم نے میری وضاحت کے باوجود اسے کال کی۔ نازنین کی کوہنی درد کرنے لگی۔ تیمور؟ اس عورت نے سینکڑوں لوگوں کے سامنے میرے اوپر کافی پھینکی۔ اس کا بازو چھوڑے وہ پیچھے کو ہوا، انداز میں طیش تھا۔ اس کی اتنی ہمت، اس دو کوڑی کی عورت کی اتنی ہمت، سمجھتی کیا ہے وہ خود کو؟ بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ کمرے میں چکر لگانے لگا۔ میں وہی تو کہہ رہی تھی کہ اس میں اتنی ہمت آئی کہاں سے؟ یقیناً اسی لڑکے کی شے پر وہ آپ کے سامنے آئی تھی جس کا آپ بتا رہے تھے۔ یہاں تو بہت محبت کے دعوے کرتی تھی، اتنی جلدی کسی اور سے دل لگا لیا۔ تیمور کی آنکھوں میں کرچیاں ابھریں۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے رکتے اس نے اپنی گدلی شرٹ کو دیکھا۔ وہ اس کا انجام بھگتے گی، بہت برا بھگتے گی۔ نازنین چل کر اس کے ساتھ آ ٹھہری۔ کچھ غلط مت کیجیے گا تیمور۔ غلط؟ میں اس کے ساتھ وہ کروں گا کہ وہ یاد رکھے گی۔ وہ پھنکارا، چہرہ سیاہ پڑنے لگا۔ معطر کی اتنی جرأت اسے آگ لگا گئی تھی۔ اس کے سامنے خاک ہو جانے والی عورت اسے جلا کر گئی تھی۔ طیش تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ کیا کریں گے؟ اس نے پریشانی سے تیمور کو دیکھتے پوچھا۔ اس نے مجھ پہ کافی کے نہیں خود پر ذلت کے چھینٹے ڈالے ہیں۔ وہ آپ کی سابقہ منگیتر ہے۔ نازنین کا چہرہ تشویش زدہ ہو گیا۔ ہر تعلق ختم۔ اسے پاکستان آنے دو۔ اگر وہ نہیں آئی تو میں واپس لانا جانتا ہوں، اور پھر میں وہ کروں گا کہ وہ یاد رکھے گی۔
क्या करेंगे? झटके से सीधा होते उसने नाज़नीन को देखा। उसे उसके बाप की नज़रों में मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगा मैं। जिस बाप के लिए वो मुझे नखरे दिखा रही थी, उसी बाप की नज़रों में गिराऊंगा उसे। तैश भरे अंदाज में कहते वो धाड़ से वॉशरूम का दरवाज़ा खोलता अंदर बढ़ गया। नाज़नीन के परेशान चेहरे पर सुकून उतरा। गले से स्टॉलर निकालते बेड पर रखा और सुकून से वहाँ बैठी। लंदन के ठंडे मौसम के बाद पाकिस्तान का गर्म मौसम जहर लग रहा था। हालांकि यहाँ पर भी सर्दियाँ ही थीं, लेकिन फिर भी यूरोप मिसले जन्नत शय थी। एरिक को क्या हुआ? उसने सर उठाकर माया को देखा, फिर नज़र कोने पर गई। बिल्कुल आखिरी कुर्सी पर वो बैठा था। पाँव लंबे करके मेज़ पर रखे थे, नीम दराज सर कुर्सी पर टिका रखा था। आंखों पर पी कैप पड़ी हुई थी। क्या हुआ है? 20 मिनट से ऐसे ही पड़ा है वहाँ। साइकिल नहीं मिली उसकी अभी तक? नहीं मिली। उसने नज़रें चुराते सर पर पहनी मखसूस कैप दुरुस्त की। बेचारा कितने दुख में है। माया के चेहरे पर अफसोस उभरा। मोहत्तर ने एक बार फिर एरिक को देखा। वो अभी तक उसी पोजीशन में लेटा था। बेचारा? उस बेचारे ने एक साइकिल के लिए पूरा एलिंगटन सर पे उठा रखा था। यूनिवर्सिटी में हर एक स्टूडेंट उसकी साइकिल चोरी से वाकिफ हो गया था। चंद एक ने बाकायदा अफसोस भी किया था। हालांकि एरिक को यकीन था कि यही अफसोस करने वाले सबसे ज़्यादा खुश होंगे। उसने ढूंढ कर सोशल मीडिया पेजेस पे पोस्ट करवाई थी कि जिसे उसकी साइकिल मिले वो एरिक से रब्ता करे। इनाम का लालच भी दे दिया था। इनाम की रकम देखते उसने अफसोस से सर हिलाया। जितनी रकम का लालच वो दे रहा था, उतने में किसी ने साइकिल को अपने सामने देखकर भी नज़रअंदाज कर देना था। बल्कि जिसे साइकिल मिलती वो बेचकर उसकी रकम अपने पास रख लेता। आज सुबह आते हुए मोहत्तर ने अखबार में उसका कॉलम तक देख लिया था। उसने साइकिल चोरों को मुल्की सलामती के लिए खतरा करार देते हुए पुलिस से उनके खिलाफ एक्शन की दरख्वास्त की थी, और अब वो अपनी गुमशुदा साइकिल का सोग मनाने के लिए यहाँ लेटा हुआ था। वो एक कॉफ़ी का कप लेती उसकी मेज़ तक आई, माथे पर कैप दुरुस्त की और थूक निकला। हेलो एरिक। हेलो मोहत्तर, मैं तुम्हारी आवाज़ सुन चुका, लेकिन मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। अपनी पाकिस्तानी शक्ल गुम करो यहाँ से। उसने जब्त करते कॉफ़ी मेज़ पर रखी। मैं तुम्हें कॉफ़ी देने आई थी। क्या मैंने मंगवाई थी? तुम बिना मांगे मिलने वाली चीज़ों से कब से इनकार करने लगे? मैं लालची हूँ, लेकिन इतना भी नहीं कि अपनी हज़ारों पाउंड्स की साइकिल पे चंद पाउंड्स की कॉफ़ी कबूल करूँ। उसने कैप हटाकर मोहत्तर को देखा। बाल माथे पर बिखरे थे, नीली जीन्स पे स्याह जैकेट पहन रखी थी। मैं साइकिल के लिए दे भी नहीं रही। ये तुम्हारी कॉफ़ी है जो मैंने एयरपोर्ट पर तुम्हारे हाथ से ली। झपटी थी। उसने जब्त से तसीह करते हाथ में थामे पाउंड्स मेज़ पे रखे। तुम्हारा अदा किया गया किराया। तुम मुझे इतना गिरा हुआ समझती हो कि मैं तुमसे किराया वापस लूँगा? अफसोस से उसे देखा। क्यों? क्या तुम अपनी साइकिल की रकम नहीं लेना चाह रहे? उसकी कीमत जानती हो? जानती हूँ, इसीलिए अदा नहीं कर सकती। कांधे उचकाए। वो तुम्हारी वजह से गुम हुई थी। तुमने एक जुमला अफसोस का भी नहीं कहा। मुझे अफसोस है, लेकिन वो मेरी वजह से हरगिज़ गुम नहीं हुई थी। मैं तुम्हारे पीछे गया था। ना जाता तो मेरी साइकिल चोरी ना होती। तुम मेरे पीछे नहीं, साथ गए थे और अपनी मर्जी से गए थे। मुझ पे अपने नुकसान का इल्ज़ाम मत लगाओ। वो खफा हुई। 2 दिन से ऐसी शक्ल बना के घूम रहा था कि उसे बेचारे पे तरस आने लगा था। हालांकि उसे यकीन था कि वो खुद को ज़बरदस्ती दुखी जाहिर करने की कोशिश कर रहा है। खुद पर तो मैं लगाने से रहा इल्ज़ाम। उसने कॉफ़ी उठाकर लबों से लगाई। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है वो कितनी कीमती थी। बस भी करो, इतनी खटारा साइकिल थी। चलती थी तो अलिंगटन की सड़कें उससे पनाह मांगती थीं। तुम कीमती और महंगी चीज़ों में फ़र्क नहीं कर सकती। वो कीमती थी, महंगी नहीं। मलका बरतानिया के ज़माने की थी। वो आंखें घुमाने लगी, फिर रुक गई। ये तो एरिक की आदत थी। वो एरिक कयान की साइकिल थी। मैं मुस्तकबिल में जब BBC पर इंटरव्यू देता तो मुझे उन्हें बताना था कि किस तरह मैं अपनी पुरानी साइकिल पर यूनिवर्सिटी जाता था और किस तरह जद्दोजहद करके मैंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की। वो कितनी ही देर उसे देखती रही। तुम्हें साइकिल के जाने का गम इसीलिए है क्योंकि तुमने उसकी कहानियाँ BBC पे सुनानी थी। और क्या? यूँ मत जाहिर करो कि ये छोटी बात है। तुम नहीं जानती, मैंने इंटरव्यू के डायलॉग्स तक डिसाइड कर लिए थे। वो पाँव नीचे उतारे अब इत्मीनान से कॉफ़ी पी रहा था। तुम्हारी मेहनत ज़ाया हो गई। ऐसी बात भी नहीं है। घूंट भरते पीछे को टेक लगा के उसे देखा। कहीं ना कहीं मेरा फ़ायदा इस चीज़ में भी है।
کیا تم سوچ سکتی ہو کہ سائیکل پہ سفر کی داستان سنانے کی بجائے اگر میں پیدل سفر کرنے کی داستان سناؤں تو یہ کتنا متاثر کن ہوگا؟ میں عنقریب وہ انسان بننے والا ہوں جس کی کہانیاں مائیں اپنے بچوں کو سنائیں گی کہ ایرک کیان کی طرح علم کی پیاس رکھو۔ اسٹوڈنٹ کارڈ پر 30% ڈسکاؤنٹ کے ساتھ تو کوئی اور ٹیوب پہ سفر کرتا ہے نا؟ کیا تم جل رہی ہو؟ بہت بری بات ہے، تم سے جلنے سے بہتر ہے میں جل ہی جاؤں۔ تم ایک اچھی لڑکی ہو، اگر ذرا سا اپنی زبان پہ کنٹرول کر لو تو زیادہ اچھی لگو گی۔ کہہ کون رہا ہے؟ وہی جو جرنلزم کر رہا ہے۔ سن کون رہا ہے؟ وہی جس نے انگلش میں ماسٹرز کیا ہے۔ ایرک نے ابرو اچکائے۔ پھر یہاں کیوں جاب کر رہی ہو؟ کسی اچھی جگہ جاؤ۔ میرے معاملات میں زیادہ دلچسپی مت لو۔ تمہارے معاملات بذات خود دلچسپ ہیں۔ میں BBC پر پاکستان کی معطر صبا کی داستان ضرور سناؤں گا جسے مسئلوں میں پھنسنے کا شوق تھا۔ وہ اسے گھورتی رہی۔ کس قدر عجیب ہو تم، کس قدر خوش نصیب ہو تم کہ مجھ عجیب سے ملاقات ہوئی تمہاری۔ اور اس خوش نصیب کو جو دھمکیاں تم نے دی تھیں کہ پورا النگٹن میرے خلاف لے آؤ گے، تو مجھے تمہارے پیچھے وہ النگٹن نظر کیوں نہیں آ رہا؟ تم نے 2 دن پہلے تازہ مجھے سوری کہا ہے۔ میری طرف سے اجازت ہے، تم چاہو تو دوبارہ مجھ سے ناراض ہو سکتے ہو۔ پھر تم دوبارہ سوری کرو گی؟ میں اس بار یہ حماقت نہیں کروں گی۔ ایرک کچھ کہنے لگا جب پیچھے سے کسی کی آواز ابھری۔ السلام علیکم۔ معطر دھیرے سے پلٹی۔ پیچھے سنان ٹھہرا تھا، سیاہ پینٹ پر سرمئی شرٹ، لمبا کوٹ پہنے، چہرے پر نرمی لیے۔ یہ سلامتی میرے لیے تو ہرگز نہیں تھی۔ تم دونوں حیران مت ہونا، مسلمان اسٹوڈنٹس کے ساتھ پڑھ کر سلام کا مطلب تو آ ہی جاتا ہے۔ وہ دونوں حیران تھے بھی نہیں۔ سنان نے صرف ایک نظر ایرک پہ ڈال کر اسے نظر انداز کیا تھا اور معطر سنان کو نظر انداز کرتی ایرک کی طرف پلٹی۔ جو کافی تم پی چکے ہو وہ تم سے لی گئی۔ چھین کر لی گئی کافی کے عوض تھی، اور یہ رقم کرایہ۔ سائیکل کے پیسوں کی توقع مت رکھنا، وہ تمہاری خود کی حماقت تھی، اس لیے آئندہ کسی جگہ پہ مجھے تانا مارتے نظر مت آنا۔ اگر میں یہ رقم نہ لوں تو یہیں پڑی رہے گی، تمہاری مرضی۔ وہ واپس پلٹنے لگی جب ان کی بات سنتے سنان نے اسے پکارا۔ ہم بات کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ سنان کا چہرہ تاریک پڑا۔ 2 منٹ صرف؟ یہ میرا ڈیوٹی ٹائم ہے سنان۔ آپ کا ڈیوٹی ٹائم ختم ہونے والا ہے 20 منٹ بعد۔ اس نے ہاتھ میں پہنی گھڑی پہ ٹائم دیکھا، پھر نظر اٹھا کے اسے۔ میں باہر ملوں؟ امید ہے آپ مجھے سنے بغیر نہیں جائیں گی۔ وہ نرمی سے کہتا پلٹ گیا۔ معطر گہرا سانس لے کے رہ گئی۔ اس دن کے بعد سے وہ سنان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تیمور کے اس پہ لگائے گئے الزامات، سنان کے سامنے حدت کا احساس، شرمندگی تھی کہ جانے کیا جو اسے سنان سے دور رہنے پر مجبور کر رہی تھی۔ کیا تم مجھے اردو سکھا سکتی ہو؟ اس نے رخ موڑ کر ایرک کو دیکھا۔ کیوں؟ کیا یہ میری برائیاں کر کے گیا ہے؟ تم اگلے دن آ کر پھر کہہ رہی ہوگی ایرک کیان مجھ سے دور رہو۔ میں سنجیدہ ہوں، تم برے انسان ہو، میں بتا دوں میں بہت برا ہوں، اور اس بار میں واقعی برا بن کر دکھاؤں گا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر ہلکا سا ہنسی۔ تم واقعی بہت عجیب ہو ایرک۔ وہ آگے جا رہی تھی، لمحہ بھر کو اس کی چوڑیوں کا ساز فضا میں بکھرا۔ ایرک کی نظر اس کی کلائی پر گئی، پھر میز پہ رکھی رقم پر، پھر وہ سیدھا ہوا اور کپ لبوں سے لگایا۔ اس کے یہ ہتھیار واقعی خطرناک ہیں، ہوشیار رہو ایرک۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ۔ امید ہے ناول آپ کو پسند آ رہا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔